सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। ज़िया रसूल अमीनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सिलसिला हमने अपने पुराने चैनल पे पहले भी शुरू किया था। अब पुराने वाला चैनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है, तो ये नया चैनल बनाया है, इस पे दोबारा से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कार्रवाई हुई कादियानियत के मसले पर, वो पूरी की पूरी कार्रवाई काफ़ी सालों बाद शाया की गई। उसके पीछे भी कुछ वजूहात थी। उसके बाद जनाब वो कार्रवाई जब शाया हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो सारी की सारी कार्रवाई पहले पेज से लेकर एंड तक सुनाई गई हो। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, तो इसकी आज पहली एपिसोड है। तमाम अहबाब से गुजारिश है जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुने कि इस प्रोग्राम का लिंक लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। वो कार्रवाई जिसके बारे में कादियानी खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद जो कि चौथा खलीफा था, उसका दावा था अगर ये कार्रवाई शाया हो जाए तो पूरे का पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाएगा। कादियानियत की बुनियाद बेस सारी झूठ पर है। ये लंबे लंबे बड़े बड़े झूठ बोलकर ही लोगों को गुमराह करते हैं। आज तक इनका यही वतीरा है। इसकी बुनियाद झूठ पर है, ये चल झूठ पर रही है। और आपको पता है कि झूठ पर खड़ी हुई इमारत एक ना एक दिन गिरती है। 1400 साल कबल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम दुनिया को दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे ऐसे कज़ाब और दज्जाल आए जिन्होंने नबूवत के दावे किए। कुछ वक़्त तक कुछ कामयाब हुए, जितनी अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी उस हद तक वो कामयाब हुए लोगों को वरगलाने में। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी खींची तो वो सब के सब अपने अंजाम को पहुंचते गए। एक बात जहन में रखिएगा कि कोई भी शख्स ये जानते हुए कि जिसको मैं पैगंबर मान रहा हूँ वो झूठा है, ये जानते हुए उस पे ईमान नहीं लाता। हमेशा से हर आदमी अपने जहन में ये सोचता, ये समझता है कि जिस पर मैं ईमान लाया हूँ वो सच्चा है। अब वो सच्चा कैसे है? वो जो मुद्दई नबूवत होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल बना के, गढ़ के, सुना के लोगों को गुमराह करता है। और सुनने वाला जब ये समझ लेता है, ये बात उसके दिल में बैठ जाती है, शैतान के बहकावे में आकर के ये सच्चा है, तो वो उसको सच्चा मानता है। झूठा समझते हुए कोई किसी मुद्दई को सच्चा नहीं मानता। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब जो भी कज़ाब आया उसके मानने वाले, मुसैलमा कज़ाब आया, असवद अंसी आया, इसके बाद एक लंबी लिस्ट है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और उसके बाद आज के ज़माने तक कई कज़ाब आए। सब के मानने वालों के दिल में, जहन में एक बात बैठी होती कि हमारे वाला जो मदई है ये तो सच्चा है, इसकी ये दलील है, बाकी सारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए सारे झूठे थे, हमारे वाला सच्चा है। ये सिलसिला असवद अंसी से शुरू हुआ और आज तक जारी है कि हर झूठे मुद्दई नबूवत को मानने वाली पार्टी ये समझती है कि हमारे वाला एक सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। हकीकतन सारे के सारे झूठे हैं। मुसैलमा कज़ाब को मानने वाले भी यही समझते थे, असवद अंसी को मानने वाले भी यही समझते थे। वो जो सजा बिन हारसा थी, उसने जो दावा किया उसको मानने वाले भी यही समझते थे। हसन बिन सबा आया, उसको मानने वाले भी यही समझते थे। बहाउल्लाह रानी आया, उसको मानने वाले यही समझते थे। इसके अलावा बड़े सारे आए हैं, सब के मानने वाले यही समझते थे कि हमारे वाला सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं।
قادیانیت جو ہے، جب مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد علماء کرام نے جب اس کے عقائد دیکھے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. نہ صرف علماء کرام نے بلکہ قادیانیوں نے اور مرزا غلام قادیانی نے اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. اور یہ سلسلہ 1880 کے بعد سے شروع ہوا اور پاکستان بنتا ہے 1947 میں. جب پاکستان بن گیا تو اس فتنے نے بہت زیادہ زور پکڑا. اس کے بعد 1974 میں جا کے جو ہے یہ کارروائی قومی اسمبلی میں ہوئی، دونوں اطراف کے دلائل سنے گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قادیانی لاہوری جماعت والے اور یہ دوسرے جو قادیانی دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب اس 74 میں یہ کارروائی کرنے کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے بہت ہی محترم سکندر مرزا بھائی، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ قادیانیت ایک ایسا کلٹ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود یہ مرزا غلام قادیانی کو سچا مانتے ہیں. پچھلے جتنے بھی کذاب آئے ان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا گزرا ہوگا، میرے نالج میں نہیں ہے، کہ جن کے ماننے والے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کذاب اور جھوٹا تھا اس کو سچا مانتے ہو. لیکن قادیانیت ایک ایسی ہے جس کی میجورٹی خصوصاً جو ان کے مبلغین، مربیان، معلمین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے باوجود یہ مانتے ہیں. دنیا کا لالچ ہے اور پیسے کا لالچ ہے، کسی کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو ویزے لگے ہوئے ہیں، تو کسی کے دل میں ویسے مسلمانوں کی اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کیونکہ یہ قادیانیت الہاد کی ماں ہے. ملحدوں کو اتنی مسلمانوں اور اسلام سے نفرت نہیں ہے جتنی قادیانیت کو ہے. کچھ اس نفرت کی بنا پر مرزا غلام قادیانی کو سچا بنا کر پیش کر کے مسلمانوں کی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی یہ جو لیڈرشپ ہے یا ان کے مبلغین، معلمین، ان کے مربیان، ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس کے باوجود یہ مختلف قسم کے ان کے پیچھے اس کے محرکات ہیں اور کچھ لالچ ہے اور کچھ ان کے اپنے مفادات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مرزا غلام قادیانی کو سچا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جھوٹا کبھی سچا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی بات کے نمونے آپ کو اس کاروائی میں ملیں گے، کیونکہ جب کوئی شخص ایک عقیدہ، ایک دین، ایک مذہب اختیار کرتا ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، پھر وہ اپنے عقیدے کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرتا ہے. یہ ایک جنرل جو ہے وہ اصول ہے کہ جب جیسے مسلمان ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں، ہم اپنے عقائد چھپاتے نہیں ہیں. لیکن آپ کو اس کاروائی میں یہ نمونے بار بار ملیں گے، بات کو گول مول کرنا، بات کو گھمانا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا پکڑ کے تو بانمتی کا کمبا جوڑنا اور اپنے عقائد کو چھپانا. جو بات ان کے سامنے آ جائے اس سے مکر جانا کہ یہ ہماری ہے ہی نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ اس طرح کے نمونے بے شمار آپ کو اس کاروائی میں ملیں گے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، تبھی یہ اپنے معاملات کو چھپاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہوتے کہ ہم سچے ہیں تو یہ تو ڈنکی کی چوٹ پہ بتاتے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے، ہم مانتے اس کو تسلیم کرتے ہیں. بہت سی چیزیں، بہت سے ایسے دعوے جات، بہت سے حوالہ جات ایسے ہوں گے اس کاروائی میں جس سے مرزا ناصر جو ان کا تیسرا خلیفہ تھا، جو کاروائی میں پیش ہوا تھا، جو لیڈ کر رہا تھا ان کی پارٹی کو، وہ مکر گیا. بالکل ہی صاف مکرتا رہا کہ بھائی میں جانتا نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، ہم اس کو آن نہیں کرتے. مختلف طرح کے ہیلے بہانے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، تبھی یہ ایسے معاملات کو چھپاتے ہیں. اب اس 74 کی کاروائی، یہ جو قومی اسمبلی میں معاملہ پیش ہوا، وہاں لے جایا گیا یہ معاملہ، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی وہ میں دعوت دیتا ہوں اپنے ہمارے محترم جو سکندر مرزا بھائی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ آغاز بھی وہی کریں گے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کاروائی جو اسمبلی میں گئی، وہاں اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھانے کے پیچھے وجوہات کیا تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیار رسول بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. جی زیار رسول بھائی، ہمارا آج کا موضوع سخن جو ہے وہ تو اگرچہ 1974 کی کارروائی ہے، اور جب بھی اس موضوع کے اوپر بات شروع کی جاتی ہے تو عمومی طور پہ میں نے ایک رجحان ہمارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا 1974 سے ہی بات شروع کرتے ہیں. لیکن جب تک سامعین کے سامنے اس کا سارا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ نہ آ جائے، تب تک اس بات کو پوری طرح سے سمجھنا محال ہے کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا.
تو اسی لیے میرے خیال میں یہ زیادہ موضوع ہوگا کہ پہلے ہم اس انوائرمنٹ کو، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں جس کی وجہ سے حالات اس نہج پہ پہنچے کہ بالآخر 1974 میں باضابطہ طور پہ حکومت پاکستان کو اور مسلمانان پاکستان کو کارروائی کر کے قادیانی جماعت جو ہے اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑا. جیسا آپ لوگوں کے تمام احباب کے علم میں ہے کہ پاکستان کا پاکستان کے قیام سے پہلے جب ہم ہندوستان کے ساتھ مطلب متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت 1930 میں علامہ اقبال نے مذہب کی بنیاد کے اوپر، اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور اپنے مشہور خطبہ الہ آباد 1930 میں کہا کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کہ اس خطے کی شمال مشرقی جو ریاستیں ہیں، معاف کیجیے گا شمال مغربی جو ریاستیں ہیں، ان کو ملا کر ایک ایسی آزاد مسلم خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جس کو ہم بطور نمونہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پہ جو بدنما دھبے تھے ان کو صاف کر سکیں. جب علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا تو مسلمان کے تمام جو برصغیر کے تمام جو مسلمان تھے ان میں ایک نئی لہر جو تھی وہ دوڑ گئی، اور اسی کے نتیجے میں 1940 میں آپ لوگوں کے سبھی کے علم میں ہوگا کہ قرارداد پاکستان جو تھی وہ بمقام منٹو پارک لاہور میں پیش ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1947 میں ہم لوگوں نے ایک آزاد ملک میں جو ہے وہ الحمدللہ سانس لیا. اب پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اگر ہم پاکستان کی آئینی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو سنگ میل تھا اور جو پہلا پوائنٹ تھا جس جگہ کے اوپر ریاست اور اسلام یہ آ کے ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو رہے تھے وہ تھا 1948. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ نوابت لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے جو دوسرے ہمارے رہنما تھے ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس ساری جدوجہد میں شریک تھے. اور پاکستان کے قیام کے اصل مقاصد، اگرچہ علامہ اقبال تو بہت پہلے فوت ہو گئے، یہ جو ہیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی 1948 میں فوت ہو گئے، تو لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے قیام کے اصل مقاصد جو تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے بخوبی سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 1948 میں قرارداد مقاصد جو تھی وہ قومی اسمبلی میں پیش کی اور اس کو پاس کروایا. اور یہ اس وقت قومی اسمبلی نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں جس قسم کی بھی دستور سازی ہوگی، جس قسم کا بھی کانسٹیٹیوشن اور آئین بنے گا، اس کا پریمبل، اس کا پیش خیمہ یہ قرارداد مقاصد ہوگی. اور وہ قرارداد مقاصد کیا تھی کہ پاکستان میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے اختیارات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ اختیار جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیے ہیں، تفویض کیے ہیں. پاکستان میں ہر قسم کی جو قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگی، انہی اختیارات کو اختیار کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ تھی قرارداد مقاصد. اس کو پاس کروایا گیا اور پاکستان کے ہر آئین کا پریمبل اس کو بنا دیا گیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، حالات نے ایک نئی کروٹ لی. 1953 کا دور آ گیا، 1953 کا. اس وقت غالباً راول پنڈی میں یہ جو ہمارا محکمہ ریلوے ہے اس کے کچھ ملازمین نے ختم نبوت کے موضوع کے اوپر ایک پروگرام کیا. تو اس پروگرام کے اوپر آرمی کے ایک غالباً ریٹائرڈ میجر تھے، انہوں نے کوئی تقریر وغیرہ کی اور ختم نبوت کے موضوع کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. وہ احمدی تھے، قادیانی تھے، اور کچھ گستاخانہ جو تھے وہ حملے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور مسلمانوں کے جذبات کو جھنجھوڑا اور انہیں مشتعل کیا. پھر اس کے بعد جو ظفر اللہ خان تھے جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی تھے اور جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں تھا پڑھا، صرف اس وجہ سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مسلمان تھے، اور جو تھے یہ سر ظفر اللہ خان یہ قادیانی تھے، صرف اس بنا کے اوپر جنازہ نہیں تھا پڑھا. جو غیر مسلم سفیر تھے ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور بعد میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک مسلمان ملک کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں یا ایک غیر مسلم ملک کا مسلمان وزیر خارجہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا ظفر اللہ خان کے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بے شک وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے، بٹ آئی ڈو ناٹ کنسیڈر ہم ایز اے مسلم ایز پر مائی ریلیجیس آئیڈیالوجی، اسی لیے میں نے ان کا جنازہ ہی نہیں پڑھا. پھر اس کے بعد 1953 میں کراچی میں جہانگیر پارک میں
احمدی جماعت کا غالباً کوئی جلسہ ہو رہا تھا، اس میں یہ جو تھے ظفر اللہ خان، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اسلام کو ایک مردہ درخت یا مردہ پودے سے تشبیہ دی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لائے ہوئے اس نظریے کو، اس احمدیہ جماعت کو اور اس کے نظریے کو ایک زندہ پودے اور زندہ درخت سے تشبیہ دی۔ اب اس کے نتیجے میں حالات 1953 میں بہت زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ظفر اللہ خان تھا یہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی رہ چکا تھا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جج بھی رہ چکا تھا، تو اس کی بات جو تھی اس نے بہت زیادہ آگے تک جو ہے نا وہ پریویل کیا اور بہت آگے تک پھیلی، اور جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے ملک میں آگ لگا دی۔ اب اس کی وجہ سے حالات 1953 میں ہمارے ملک کے بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور پنجاب میں خصوصاً حکومت کو حالات پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی لگانی پڑی، اور بہت سارے اس وقت مسلمان جو تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، زخمی بھی کیا گیا، جیلوں میں بھی جو ہے وہ بھیجا گیا، ہمارے علماء کو جیلوں میں بھیجا گیا، لیکن خیر بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے کرتے کراتے حکومت نے حالات کو کنٹرول کر لیا، اور وہ مسئلہ وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے دب گیا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں تو آ جاتے ہیں ہم 1974 کی طرف۔ 1974 میں ہمارا جو ملتان میں نشتر میڈیکل کالج ہے، اس کے کچھ اسٹوڈنٹ جو تھے، ان کا ٹرپ جا رہا تھا یہ بذریعہ ریل شمالی علاقہ جات کی طرف، تو کیونکہ ان کا جو روٹ تھا اس کے اندر چناب نگر ربوہ بھی پڑتا تھا، تو جب ٹرین ان کی وہاں پہ آ کے رکی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں نا، ان کو اپنے نظریات کی ترویج اور اشاعت کرنے کا ایک حیضہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے ختم نبوت کے متعلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کے متعلق اور امام مہدی اور مسیح ہونے کے متعلق جو مختلف قسم کے تھے پمفلٹ اور لٹریچر جو تھا وہ اس ٹرین میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اس کا اب لازماً نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ان مسلمان جو نوجوان تھے اور اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے مشتعل ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے مشتعل ہو کے نعرے بازی کی۔ کوئی زیادہ وہاں پہ ہلڑ بازی یا کوئی حالات خراب تو نہیں ہوئے، ٹرین چل پڑی، یہ لوگ چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو اب قادیانیوں کے علم میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب واپس آنا ہے تو اسی روٹ پہ آنا ہے اور اس اسٹیشن کے اوپر رکنا بھی ہے، کیونکہ اس اسٹیشن کے اوپر جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ بھی ان کا اپنا بندہ تھا، قادیانی تھا وہ بھی۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کے اس ٹرین کو، اس ربوہ کا جو ریلوے اسٹیشن تھا چناب نگر کا، اس کو روکا، اس ٹرین کو وہاں پہ ان لڑکوں کو باہر نکالا، اور ان کی اس وقت جو تنظیم تھی اپنا انصار احمدیہ، اس کے نوجوان یہ مرزا طاہر احمد کی سربراہی میں ان لڑکوں کے اوپر ان لوگوں نے بڑا شدید قسم کا تشدد کیا۔ اب جب وہ لڑکے جو تھے مار کٹائی کے بعد مار کھا کے واپس پہنچے ہیں تو مسلمان علماء نے ان کو ریسیو کیا ہے، اور پوری جو ہماری ہے نا تمام مذہبی جماعتیں اور تمام مسلمان پاکستان کے، ان ساروں نے اس واقعے کے بعد احتجاج شروع کر دیا۔ یعنی حکومت کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ حالات جو ہیں وہ واپس 1953 کی طرف نہ چلے جائیں۔ اب اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے وہ تھے اپنا بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ اب کیونکہ بائی چانس ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو قومی اسمبلی تھی اس میں ہماری مذہبی جماعتوں کی نمائندگی بھی تھی اور ہمارے علماء بھی موجود تھے، تو ان لوگوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا حکومت کے اوپر کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے سالو کیجئے، معاف کیجئے گا، اس کا کوئی حل پیش کیجئے، ورنہ حالات جو ہیں وہ مزید دن بدن خراب ہوتے جائیں گے، اور خدا نہ کرے 1953 والے حالات پھر سے ملک میں پیدا ہو جائیں۔ جب ان لوگوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا، اور ان کی بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھی، تو اس وقت جو یہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی یہ جو آپ کا معاملہ ہے، یہ جو ایشو ہے قادیانیت کا، یہ تو بالکل جو ہے وہ مذہبی ایشو ہے، تو اس کو آپ سیاست میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کو آپ سیاست میں تو نہ لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ کے باہر آپ جس طرح باقی معاملات آپ اپنے نپٹاتے ہیں، یہ سنی شیعہ اہل حدیث دیوبند بریلوی اس طرح کا یہ مسئلہ ہے،
لیکن جب علماء نے ان کو سمجھایا تو تب ان کی سمجھ میں جا کے یہ بات آئی کہ ہاں یہ معاملہ اتنا جو ہے نا بظاہر جس طرح نظر آتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، یہ واقعی سیریس ایشو ہے اور اس کو سالو ہونا چاہیے۔ اور پھر بھٹو صاحب نے ہی یہ تجویز پیش کی کہ بجائے اس کو سڑکوں پہ حل کرنے کے بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس کو پارلیمنٹ میں حل کریں، اپنی مقننہ کے ذریعے سے حل کریں، اس کے اوپر رائے دہی کروا لیں، اور جو دونوں فریقین ہیں ان کو ان کی نمائندگی ہو جائے پارلیمنٹ میں، اور یہ معاملہ، کیونکہ ہم پوری دنیا سے آئسولیٹ رہ کے تو نہیں رہ سکتے، پوری دنیا نے ظاہری بات ہے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو ایک بہتر طریقے سے اس معاملے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ حل کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں 1974 کی یہ ساری کی ساری کاروائی ہوئی تھی، اور یہاں پہ ایک دو باتیں اس کاروائی کی طرف جانے سے پہلے میں اور آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 1974 کی اسمبلی میں یہ کاروائی جب شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بجائے اس چیز کے کہ ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ کو جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً 70-80 سال سے مسلمان اس متعلق تو بالکل جو تھے وہ کلیئر تھے کہ یہ جو گروہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بارے میں تو مسلمان بالکل کلیئر تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بجائے کوئی یک طرفہ فیصلہ کرنے کے بہتر یہ ہوگا کہ ہم دونوں فریقین جو ہیں یعنی مسلمان اور احمدی قادیانی جماعت اور ان کی جو دوسری سب برانچ ہے لاہوری برانچ، ان ساروں کو اسمبلی میں لے آئیں، وہاں پہ یہ اپنا اپنا موقف پیش کریں، ان سے کراس کویسچننگ ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے یہ دے دیا جائے قومی اسمبلی کے ممبران کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل جس طرح عدالت میں ایک جج یا جوری کے ممبرز فیصلہ کرتے ہیں، اس طرح دونوں فریقین کے دلائل سن کے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دیں اور اس معاملے کو ہم حل کر دیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں جو یہ دونوں فریق تھے قادیانی جماعت کے، یعنی دونوں حصے تھے، یہ ربوا والے اور لاہوری گروپ، پلس جو اسمبلی میں اس وقت مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ پہلے آپ دونوں گروہ جو ہیں اپنا اپنا موقف جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کریں کہ آپ کا مقدمہ اصل میں کیا ہے۔ اسی چیز کے ضمن میں پھر مسلمانوں کی طرف سے ایک تاریخی ڈاکومنٹ پیش ہوا جس کا نام اس وقت تھا معاف کیجیے گا کہ امت مسلمہ کا مشترکہ موقف، اور اس کو ڈیبٹ کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے قادیانی جماعت کی طرف سے مرزا ناصر احمد نے 2 دن لگا کر اپنا جو مقدمہ تھا وہ پیش کیا، جس کا باقاعدہ جو نام ہے وہ ہے مخزرنامہ۔ مخزرنامہ پیش ہو گیا، دوسری طرف سے مسلمان جماعت کا موقف جو تھا وہ پیش ہو گیا۔ ان دونوں کے مقدمے اور موقف کے پیش ہونے کے بعد کراس کویسچننگ جو تھی وہ ہوئی۔ آج ہم جس چیز کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ان دونوں فریقین کے مقدمے کے پیش ہونے کے بعد کی جو پروسیڈنگز تھی ورڈ بائی ورڈ، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ کاروائی چھاپی کیوں گئی، اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیے پوری دنیا میں یہ دستور رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ دستور رہا ہے کہ اس قسم کی جو حساس قسم کی کاروائی ہوتی ہے، جس کے چلنے کی وجہ سے، جس کے جو ہے وہ باہر نکلنے کی وجہ سے ملک میں امن و امان کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، فتنہ فساد پھیلتا ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ایسی کاروائیاں جو ہیں وہ خفیہ ہی رکھی جاتی ہیں۔ حال میں آپ اس کی مثال ہمارے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، دیکھیں جب یہ آن پبلک سکول والا واقعہ ہوا، آپ لوگوں کے ساروں کے علم میں ہوگا، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً 8-9 سال پہلے کی، تو پاکستان کی اس وقت کی جتنی مذہبی جماعتیں تھیں، جتنے سٹیک ہولڈرز تھے، ان سب لوگوں نے ضرب عضب سٹارٹ کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں غالباً 6 یا 7 دن کی ایک ان کیمرہ بریفنگ اور میٹنگ کی تھی، ان کیمرہ اجلاس کیا تھا۔ اس اجلاس میں
کیا کیا کچھ ہوا تھا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر تو وہ ساری چیزیں باہر آ جاتی امن و امان کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا. پھر جو اپنا دہشت گرد ہیں ان کو پتہ چل سکتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, اسی لیے اسے خفیہ رکھا گیا ساری کارروائی کو. اور اینڈ کے اوپر قوم کو بتا دیا گیا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کر لی ہے, اب ہم اس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو قومی اسمبلی کی 1974 کی کارروائی تھی, اس کو حالات خراب نہ ہوں, امن و امان کا خدشہ تھا کہ جو ہے نا وہ ملک میں جو ہے دنگا فساد شروع ہو جائے گا, فتنہ فساد شروع ہو جائے گا, جس طرح 1953 اور 54 میں ہوا تھا. اسی وجہ سے اس کو خفیہ رکھا گیا. یہ ساری کارروائی مکمل ہونے کے بعد آئینی ترمیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کو قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, اور اس کے بعد کئی سال تک یہ کارروائی جو تھی یہ خفیہ رہی. حتیٰ کہ قادیانی جماعت اس کے متعلق یہ بھی کہا کرتی تھی کہ اگر تو مسلمان اور پاکستان کی اس وقت کی پارلیمنٹ اور سیاستدان اتنے ہی سچے ہیں, اتنے ہی حق پر قائم ہیں, اتنے ہی انصاف پسند ہیں, تو اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرتے. اور مرزا طاہر احمد جو تھا قادیانی جماعت کا چوتھا خلیفہ, ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ اگر تو یہ کارروائی شائع ہو جائے تو سارے کا سارا پاکستان احمدی ہو جائے گا. چنانچہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ان کے قادیانی جماعت کے ایک وکیل تھے, اٹارنی, غالباً چودھری بشارت احمد غالباً ان کا نام تھا, معاف کیجیے گا اگر میں نام غلط لے رہا ہوں. انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ زرداری صاحب کی حالیہ حکومت, یہ جو پچھلی ٹرم ان کی گزری ہے یہ فیڈرل لیول کے اوپر, اس وقت جو چیئرمین تھیں ہماری فوزیہ مرزا صاحبہ, ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یہ کارروائی خفیہ ہے, اسے بجائے جو ہے نا وہ آپ ازراہ کرم شائع کریں. ان کے حکم کے اوپر یہ کارروائی جو تھی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ فارم میں شائع کی گئی, اور آج ہم اسی کارروائی کو انشاءاللہ کور کریں گے. جی ضیاء رسول بھائی. جزاک اللہ اسکندر بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی بریفلی جو ہے یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا, تاکہ سننے والوں کو اصل جو ہے اس کے پیچھے جو محرکات تھے ان کا بھی پتہ چل سکے کہ آخر یہ معاملہ کیوں اٹھا, اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہوتے رہے, کیا ضرورت پیش آئی ایسا کرنے کی. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو ان معاملات کا علم ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کارروائی ہی پڑھنا شروع کر دی جاتی ہے, جس پہ بات ہوتی ہے بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا. تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بریفلی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی ہم بسم اللہ کرتے ہیں, جو شروع کرتے ہیں اس کے فرسٹ پیج سے, تو میں آپ کو ہی زحمت دوں گا کہ آپ ہی اس کی بھی بسم اللہ کریں. اور جتنے بھی ساتھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں وہ کائنڈلی اس کا لنک لازمی شیئر کر دیں, اور جو نئے ساتھی شامل ہوں گے وہ بھی پروگرام کا لنک سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں, اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں. جی ضیاء رسول بھائی, یہ جو ضیاء رسول بھائی اس کی اسکرین آپ تھوڑی سی بڑی کر سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. جی یہ اس کارروائی کی جو آفیشیل ریٹن فارم میں, بلیک اینڈ وائٹ فارم میں یہ ساری جو پروسیڈنگ تھی اس کا یہ پہلا صفحہ ہے. تو پہلے ایک دو صفحے جو ہیں ان کو ہم سکپ کر دیں گے, لیکن ہاں آپ لوگوں کو دکھائیں گے ضرور, تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہ پوری کارروائی جو ہے وہ آپ نے ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں دہرائی اور شروع کی کوئی بات جو ہے وہ سکپ اپ کر گئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز تھی. یہ دیکھ لیں, اس کا سر ورک ہے, پہلا صفحہ, اس کے اندر صرف کانٹینٹس اس کے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور ڈیٹس وغیرہ ہیں. جی ضیاء رسول بھائی آگے کیجیے گا. یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے, اس کے اوپر بھی صرف کانٹینٹس اور اس کے جو ہے نا وہ ہے ٹیبل آف کانٹینٹس. جی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسپیشل کمیٹی, میں نے جس طرح ہم کو بتایا نا کہ قومی اسمبلی کو ایک اسپیشل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا, یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری قومی اسمبلی جو تھی وہ ایک عدالت کا, اس کے پاس جو تھے نا وہ اختیارات تھے, اور ان لوگوں نے جس طرح ایک عدالت کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے
وکلا اس کے اوپر جو ہے جرا کرتے ہیں, کراس کویسچننگ ہوتی ہے, سارے ایویڈنسز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ عدالت جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے جج یا جیوری کے ارکان اس معاملے کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہماری نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو بھی یہ درجہ دے دیا گیا تھا. اس سے اوپر والا جو صفحہ تھا اس کے اوپر یہ چیز بریف میں لکھی گئی تھی. جی, یہ اس صفحے کے اوپر بتایا گیا کہ کس تاریخ کو ملے تھے اور جو ہے کس مقام کے اوپر جو ہے وہ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, اور چیئر جو تھے وہ کون کر رہے تھے اسے. صاحبزادہ فروق علی صاحب اس کے چیئرمین تھے. جی, یہاں سے جو ہے نا باضابطہ جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں. پروسیجر آف کراس ایگزامینیشن, یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو جرا ہونی تھی, جو کراس ایگزامینیشن ہونی تھی, اس کا طریقہ کار کیا تھا. مسٹر چیئرمین, آئی تھنک وی ول اسٹارٹ جسٹ ود ان 5 minutes. The Attorney General is busy in my chamber discussing the question with Maulana Zafar Ahmad Ansari and he will be there within 2 or 3 minutes. یا رسول بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا, اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے؟ جو ضروری مین ڈسکشن ہے بحث والی, اس میں جو چیزیں ضروری ہوں انگلش میں زیادہ اگر ہو تو وہ اس کا آپ کر دیا کریں. جی, بہتر ہو گیا. ایک آدھا لفظ ہو تو وہ تو ویسے ہی وہاں سمجھ جاتی. بہتر ہو گیا. ہاں جی, بلوا لیں ان کو, وہ ہاؤس میں ہی آ جائیں, یہاں ڈسکس کر لیں. انہیں ابھی نہیں, ڈیلیگیشن کو نیچے بلوا لیں. یہ قادیانی ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو نیچے بلوا لیں. اینڈ اگین آئی ول request the honorable members and in the presence of the delegation and in the presence of the witnesses, no controversial issues should be raised. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا قادیانی ڈیلیگیشن اور تمام ممبرس کے سامنے ہم یہ میں آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی جو ہے نا اس میں بات نہ کیجیے گا جو کنٹروورشل ہو اور ساری بات جو ہے اس کو وہ ڈیلیوٹ کر سارے ماحول کو خراب کرے. The Attorney General may be allowed to put the question, and if any honorable member is not satisfied with the question or he thinks that the answer is evasive, he can send a chat to me or to the Attorney General, and if something is of a very important nature comes to the notice of any honorable member, he can make a request and we can adjourn the house for 5 or 10 minutes. We can ask the witnesses to wait outside and we can discuss the matter among ourselves. جی, اس میں وہ کراس کویسچننگ کا طریقہ کار جو ہے نا وہ واضح کر رہے ہیں سارے لوگوں کے سامنے کہ کراس کویسچننگ جو ہے یعنی جرا جو ہے وہ کریں گے اٹارنی جنرل صاحب, اور جو مرزا ناصر احمد صاحب ہیں جو قادیانی جماعت کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. ان کے جواب میں اگر تو کوئی بات مبہم رہ جاتی ہے یا اٹارنی جنرل صاحب کی کراس کویسچننگ میں کوئی بات تشنا رہ جاتی ہے تو کوشش یہ کیجیے گا کہ کوئی بھی ممبر جو ہے نا وہ بیچ میں مداخلت نہ کرے, بلکہ اٹارنی جنرل صاحب کو یا مجھے ایک چٹ دے دے تاکہ ہم اس چیز کو گفتگو کے اندر جرا کے اندر شامل کر لیں. اور اگر تو کیا اسے کہتے ہیں کسی ممبر کے ذہن میں کوئی بہت اہم بات آتی ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیں. ہم پھر اس سلسلے میں یہ کریں گے کہ جو ڈیلیگیشن کے ارکان ہیں ان کو باہر بھیج دیں کہ 5-10 منٹ کے لیے آپس میں پھر ہم طے کر لیں گے کہ جو ہے نا وہ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بعد ہم انہیں بلا کے اندر تو کراس کویسچننگ اور جرا کو پھر سے جاری رکھیں گے. جناب محمد حنیفہ, موقع پر کسی کے ذہن میں کوئی نیا سوال آئے تو اس کے متعلق کیا پروسیجر ہے؟ چیئرمین, میں اس کے متعلق جناب محمد حنیف اٹارنی جنرل صاحب کو لکھوا دیں. جناب چیئرمین, آپ نوٹ کر کے اٹارنی جنرل صاحب کو دے دیں. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا تھا پرسوں اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی کہ ایز اے لائر جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, جو میتھڈ ہوتا ہے, ہر لائر کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ of putting the questions and getting the answers for 2 hours or for 1 day, let him be allowed to have a free hand in cross examination, and if the honorable members feel that something is missing or lacking, they can guide him and instruct him. Mr. Attorney General, have you anything to say? جی, یہ اس میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے جو کراس کویسچننگ کا طریقہ بتایا ہے اس کے متعلق ہی ایک ممبر جو ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کراس کویسچننگ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار مطلب ایگزیکٹ کیا ہوگا. تو وہ چیئرمین صاحب ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کا کیونکہ وکیل ہیں اور وکلاء کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ obviously اسی کو ہی اڈاپٹ کریں گے. Have you anything to add? اچھا, should we call the witnesses?
One thing also, I will repeat that during the cross examination, the quorum may be kept 10 from this side and 30 from this side. The honorable members can come and go, but the quorum may be kept intact. अच्छा, अब इसमें ये जो कौमी असम्बली का quorum है उसके मुतालिक भी उन्होंने वाज़ह कर दिया। अब यहाँ पे मैं सामीन की खिदमत में ये पेश कर दूँ बात कि पूरी दुनिया की असम्बलियों में एक टर्म यूज़ होती है कोरम। कोरम ये होता है कि कम अज़ कम असम्बली के कितने अरकान असम्बली में मौजूद होने चाहिए किसी भी कार्रवाई को बाज़ाब्ता तरीके से स्मूथली आगे जो है ना वो चलाने के लिए। ठीक है, कम अज़ कम कोई तादाद मुख्तस लाजमी होती है कि इतने मेंबर्स लाजमी जो है ना वो हाजिर होंगे, तो उसके बाद कार्रवाई को हम अच्छे तरीके से आगे चला सकेंगे ताकि उसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस ना आ सके। तो ये उसी कोरम के बारे में चेयरमैन साहब ने बताया है कि कम अज़ कम 40 बंदों का कोरम जो है ना, यानी 40 मेंबरान असम्बली वो हर वक्त इस कार्रवाई के दौरान असम्बली में मौजूद होने चाहिए। अब ये जो कह रहे हैं 30 इस तरफ से 10 इस तरफ से, तो ये गालिबन जो अपोजिशन और हुकूमती अरकान है उनकी तादाद का तयन कर रहे हैं कि 10 कम अज़ कम आपकी तरफ से हमेशा जो है हर वक्त असम्बली में मौजूद रहें, 30 आपकी तरफ से रहें। ठीक है, और इस तरह हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो है ना आपके मेंबर्स आ जा भी सकते हैं, लेकिन ये कोरम जो है 40 की तादाद ये हर वक्त इंटैक्ट मौजूद रहनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी बुला लें। आई विल रिक्वेस्ट द honorable members to be in their seats can come nearer to the occupied seats according to their choice. If they want to sit where they are, it is up to them. The delegation entered the chamber. ये जनाब कादियानी जो है डेलीगेशन वो चैम्बर में दाखिल होता है। oath taking by witness of the कादियानी ग्रुप, ये यहाँ पे जो है ना जो कादियानी जमात के उस वक्त के सरबराह थे मिर्ज़ा नासिर अहमद, उनसे हलफनामा जो है उसके मुतालिक बताया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़िया रसूल भाई एक दो चीज़ों को आपने जो है ना थोड़ा सा आगे चल के गौर करना है। Mr. Chairman, now we will start with the proceedings. I will request the witness to take the oath. मिर्ज़ा नासिर अहमद, गवाह सरबराह जमात अहमदिया रबवा, मैं खुदा ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर जो कहूँगा ईमान से कहूँगा। Method of recording the cross examination. अच्छा, अब ये इस जरा को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है उसके बारे में बात होगी यहाँ पे। मिस्टर चेयरमैन, yes, the Attorney General, for the reporters, for every question and answer there should be a separate sheet. Yes, Rana Muhammad Hanif Khan, the proceedings are going to be lengthy. I think if the Attorney General can keep on sitting, that will be much better. Mr. Chairman, it is up to him. Rana Muhammad Hanif Khan, he might face some difficulty. Mr. Chairman, it is up to him. It is up to the Attorney General because we allowed the witness even to make a statement while sitting. Rana Muhammad Hanif Khan, that is why it is up to him. Mr. Chairman, it is up to him. अच्छा, ज़िया रसूल भाई, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे आप एक दो चीज़ें नोट कीजिएगा। अब आपने अगले एक दो जो है ना पेजेस उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। क्रॉस एग्जामिनेशन द कादियानी ग्रुप डेलीगेशन, मिस्टर याहिया बख्तियार, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मिर्जा साहब, आई वुड बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, बट इफ यू फाइंड दैट यू डू नॉट वांट टू आंसर एनी क्वेश्चन और यू कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, ज़िया रसूल भाई तवज्जो। मिस्टर चेयरमैन, द माइक। Mr. Yahya Bukhtiar, I repeat, the mic is all right, but the Mr. Yahya Bukhtiar, will you, chairman? नहीं, honorable attorney general साहब का कद लंबा है, एक रुकन, हाँ जी। Mr. Yahya, it's all right. Mr. Chairman, the member can use the earphone. अच्छा ज़िया रसूल भाई, अब एक चीज़ के ऊपर आपने मुझे नहीं पता तवज्जो दी है या नहीं, मेरे साथ रहिएगा। जब भी इस मौजू के ऊपर कादियानी जमात का मौक़िफ़ लिया जाता है तो हमेशा कादियानी जमात की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि ये एक यकतरफ़ा कार्रवाई थी। 1974 की कार्रवाई जो शाया की गई, दैट वाज हेविली एडिटेड, उसमें बहुत ज़्यादा कांट छांट की गई। ज़िया रसूल भाई तवज्जो है आपकी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अब ज़िया रसूल भाई देखें, क्रॉस क्वेश्चनिंग से पहले जो मेंबर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी बाज़ाब्ता रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, जब दो मेंबर बात कर रहे हैं उसके दरमियान अगर तीसरे मेंबर ने कोई मुदाखलत की है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऐसे ही, ठीक है, यानी उस दिन कौमी असम्बली में जो चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जा सकती थी, जिस बंदे की जो चीज
समझ में आ सकती थी, सुनाई देती थी, वो सारी बातें आई रिपीट इस रिपोर्ट में रिटन फॉर्म में बाकायदा हुकूमत ने शामिल की हैं। जबकि कादियानी जमात ये कहती है कि इट वाज ए हेवीली एडिटेड डॉक्यूमेंट। आप समझ गए ना बात को? हाँ जी, तो इनको तो हमने कई बार कहा है कि अगर ये एडिटेड है, कुछ इसमें मिसिंग है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, चैलेंज करें जाके इसको। नहीं, वो तो ज़िया रसूल भाई बात की बात है ना, कोर्ट में इन लोगों ने क्या चैलेंज करना है जब सारा का सारा मवाद अवाम के सामने है। कोर्ट में चैलेंज करने की बात तो बाद में है, सबसे बड़े जज तो अवाम है। खैर बहरहाल आगे इसको लेके चलते हैं। मिस्टर याहिया बुख्तियार, आई विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, इफ यू not find that you cannot answer these questions or any one of them, or you do not want to answer that question, you are not bound to do so, but you will be appreciate that the special committee will draw such inference as it considers appropriate from your refusal to answer any particular questions। याहिया मुख्तियार साहब ने इनको ये भी कह दिया मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब को कि हम आपको बाउंड नहीं करेंगे कि आप लाजमी हर बात का जवाब दें ही दें। आपके सर के ऊपर हमने डंडा नहीं रखा हुआ और ना ही आपकी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखी हुई है। आपकी मर्जी है, आप चाहे जवाब दें चाहे आप ना जवाब दें। लेकिन इस कमेटी और इस पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उन्होंने आपके मुतालिक क्या फैसला करना है ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। बाद दे विच बाद बाहर जाके ए रोला नहीं पाना कि अंदर रोंदी हुई है। आपने जो भी कहना है इस फ्लोर के ऊपर कहना है, आपकी मर्जी है, जवाब दें ना दें, जबरदस्ती कोई नहीं है। आपके रिस्पॉन्स, आपके जवाब के नतीजे में ही में ही जो है ना ये कौमी असम्बली फैसला करेगी, इसने जो भी फैसला करना है। अच्छा, दैट इन्फ्रेंस में बी फेवरेबल टू यू कॉज, जी ऊपर कीजिएगा। हाँ जी, उससे अगले आगे के ये जो हिस्सा है ना पैराग्राफ का, उसमें याहिया मुख्तियार साहब ने इसी बात की मजीद वजाहत की है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके हक में भी जा सकता है, आपके बरखिलाफ भी जा सकता है। इसीलिए सोच समझ के जो है वो जो है ना क्या उसे कहते हैं जवाब दीजिएगा। अगर तो आपने किसी सवाल का जवाब वो गौर फिक्र के बाद, सोच विचार के बाद देना है तो उससे भी हमें आगाह कर दीजिएगा। हम इस चीज़ को भी जो है कंसिडर करेंगे कि आपको सोचने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए और फिर जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त भी दिया जाए। नाउ सर, विल यू टेल अस हु वाज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया मूवमेंट? मिर्ज़ा नासिर अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब। मिस्टर याहिया मुख्तियार, will you please give us the brief account of his life? When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background, and the date of his death and place of his death। मिर्ज़ा नासिर अहमद, इसके मुतालिक मैं ये दरखास्त करूंगा कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं कल लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश कर अब जिस तरह नाजरीन जरा थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा, हमारे प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह ज़िया रसूल भाई ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारी जो है ना इनकी बातें वो मिलेंगी जो काबिल गौर हैं। मिर्ज़ा नासिर अहमद का सगा दादा, ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद खान जहानी, उसके मुतालिक याहिया मुख्तियार साहब ने बेसिक कुछ चीज़ें जो हैं वो पूछी हैं, ठीक है, कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, नाम क्या था, कहाँ पर पैदा हुआ, ठीक है, कहाँ पे वो जो है ना उसकी डेथ हुई और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, मतलब एजुकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जिनके लिए टाइम चाहिए था, जिनके लिए टाइम तो दरकिनार। मैं कहता हूँ ज़िया रसूल भाई, आप अगर तो किसी 10 साल के बच्चे से भी पूछे ना तो वो भी अपने दादा परदादा की सारी हिस्ट्री आपको फर सुना दे। हाँ बिल्कुल ऐसे। चले और ये तो एक 5 जनाब पुश्ते पूरा 6 मजहब इन्होंने पुश्ते बनाया हुआ पीछे, गढ़ा हुआ है और उसका वो 5 बानी है। पुश्ते 6 पुश्ते पीछे हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन कम से कम अपने बाप और दादे के बारे में तो पूरा पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल उसने गोल जवाब दे दिया कि नहीं, मैं जो है ना सोच समझ के इसका जवाब दूंगा, लिखा हुआ कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। गालिबन उसको भी ये पता था कि इसमें जो है ना मेरे से कोई ब्लंडर वगैरह हो जाने हैं, खासकर जो है ना वो मिर्ज़ा साहब की मौत और पैदाइश के मुतालिक।
शायद इसीलिए उसने कहा था कि मैं लिखा हुआ जवाब आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि हम जब अहमदी कुतब का मुताला करते हैं ना, तो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी, मिर्ज़ा साहब की पैदाइश, मिर्ज़ा साहब की मौत, इसके मुतालिक भी हमें बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें मिलती हैं इनकी खुद अपनी किताबों में। शायद इसीलिए मिर्ज़ा नासिर अहमद ने जो है ना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। खैर बहरहाल, मिस्टर याहिया बख्तियार, थैंक यू, यू आर मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ग्रैंड सन, मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ जी, हिज सन, मिर्ज़ा नासिर अहमद, हिज सन। Mr. Yahya Bkhtiar, will you please give us some brief account of your life, your education, your date of birth, because the whole record is being prepared, that's why I am asking. मिर्ज़ा नासिर अहमद, मैंने सुना है कि मैं 16 नवंबर 1909 में पैदा हुआ था। अच्छा, अब ये और मैंने सुना है, इसका क्या मतलब है यार? आपको अपनी तारीख पैदाइश क्या नहीं पता? खैर बहरहाल, I will not mock him a lot on this, लेकिन आप देखिए अपनी तारीख पैदाइश के मुतालिक उन्होंने फ़ौरन बता दिया, लेकिन मिर्ज़ा साहब की तारीख पैदाइश, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी मौत, उन सारों को उन्होंने गोल कर दिया कि मैं लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल आगे चलते हैं। मियाँ गुल औरंगज़ेब, जनाब आवाज़ नहीं आ रही। चेयरमैन, थोड़ी सी वॉल्यूम आप इंक्रीज़ कर दें, नॉट टू मच कि शोर हो। इज़ इट ऑल राइट? रसूल भाई फिर से देखिए, एक मेंबर ने बीच में पॉइंट रेज किया है, उसको भी बकायदा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में यहाँ पे शामिल किया गया है, बिल्कुल ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर। जबकि कादियानी जमात की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि इस कार्रवाई को काट छांट के उसके बाद अपनी मर्जी का मौक़िफ़ इसमें, अपनी मर्जी का मवाद इसमें शामिल करके फिर शाया किया गया था। खैर ये हमारे सामीन और नाजरीन जो है, जैसे जैसे हमारे साथ चलते जाएंगे ये खुद ही ये नताइज अखज़ करते जाएंगे। मकसद सिर्फ ये था कि इनकी तवज्जो रहे, इसलिए मैंने इस बात को फिर से पॉइंट आउट कर दिया। मिर्ज़ा नासिर अहमद, 16 नवंबर 1909 को मेरी पैदाइश है। मेरा ख्याल है कि मैट्रिक के रिकॉर्ड में चंद दिनों का फ़र्क है, यानी असल मेरी पैदाइश 16 नवंबर 1909 की है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसके बाद मेरी दादी ने मुझे ले लिया और इनकी गोद में ही मेरी परवरिश हुई है। अपनी वालदा के पास मैं नहीं रहा, और दादी से मेरी मुराद बानी सिलसिला अहमदिया की बेगम साहिबा हैं, यानी नुसरत जहां बेगम का जिक्र कर रहा है। बचपन में मैंने पहले कुरान करीम हिफ्ज़ किया, फिर मैंने अरबी तालीम हासिल की, मौलवी फाजिल का इम्तिहान पास किया 29 में, और फिर मैंने 30 में सारे मज़ामीन के साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल गुजारने के बाद सन 34 में BA का इम्तिहान पास किया फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी के साथ। ज़िया रसूल भाई ये एंड तक जो है ना अपनी वो क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जो है ना वो बता रहा है कि मैंने किस किस जगह से वो जो है क्वालिफ़िकेशंस हासिल की और किन किन ओहदों के ऊपर जो है ना मैं रहा। अच्छा ज़रसुल भाई थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, स्क्रॉल अप कीजिएगा। जी, और मुझे जमात अहमदिया हाँ जी, फिर ये जनाब बता रहा है कि जमात अहमदिया ने मुझे इंतखाब के ज़रिए अपना इमाम मुंतखब किया। ये अपना उसने ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन पेश कर दी है। आगे चलते हैं। मिस्टर याहिया बख्तियार, नाउ सर यू होल्ड द ऑफिस ऑफ इमाम ऑफ जमात अहमदिया, मिर्ज़ा नासिर अहमद, जमात अहमदिया। मिस्टर याहिया, एंड यू आर द थर्ड खलीफा ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा नासिर, हाँ जी। मिस्टर याहिया, एंड यू आर ऑल्सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन बाय योर जमात पीपल, मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ वो मुझे ये भी कह देते हैं। Mr. Yahya, now sir, will you tell us the different duties that you discharge or functions that you perform or powers that you exercise in these various capacities as imam, as khalifa and amir, or is it the same function? जी, अब ये यहाँ पे याहिया बख्तियार साहब उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये तीन ओहदे जो हैं आप कहते हैं कि मैं इमाम भी हूँ, खलीफा भी हूँ, अमीर भी हूँ, हमें ये बताएं कि बतौर इमाम, बतौर खलीफा, बतौर अमीर आपकी पावर्स क्या हैं, आप ड्यूटीज़ कौन सी परफॉर्म करते हैं, या ये एक ही जो है वो ओहदे के मुख्तलिफ किस्म के नाम आपने रखे हुए हैं? मिर्ज़ा नासिर अहमद, सेम फंक्शन जी, वो कहता है कि मैं एक ही जो है ना इन ओहदों में रह के एक ही काम करता हूँ। मिस्टर याहिया बख्तियार, इन ऑल द ऑफिसेज। मिर्ज़ा नासिर अहमद, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कह देते हैं, असल है खलीफतुल मसीह सालिस यानी मेहदी मऊद के तीसरे खलीफा। मिस्टर याहिया बख्तियार, कैन डिफरेंट पर्सन्स होल्ड दीज डिफरेंट ऑफिसेज? मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ नहीं।
اچھا جی، اے کیڑا جواب ہے مرزائیو؟ ہاں نہیں. ہاں نہیں. اچھا مسٹر یحییٰ بختیار, it has to be the same person. And now, sir, this Jamaat Ahmadiyya, is it a body different and distinct from Ahmadiyya movement, or is it the same controlling organization within the movement? اچھا یہ جناب پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, میں جو بحث کر رہا ہوں, کہ یہ ایک ہی عہدہ ہے اور ایک ہی جو ہے وہ شخصیت ہے, اس کے مختلف جو ہے نا آپ نے وہ نام دیے ہوئے ہیں. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جماعت احمدیہ ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی نے جو احمدیہ موومنٹ شروع کی تھی, یہ اسی کا ہی کوئی تسلسل ہے, یا یہ علیحدہ سے کوئی موومنٹ ہے, یا علیحدہ سے کوئی آرگنائزیشن ہے؟ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس کے جواب میں مرزا ناصر احمد کہتا ہے, جماعت احمدیہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں, احمدیہ جماعت کے ان افراد کی جماعت ہے جو خلافت ثالثہ کی بیعت کرتے ہیں. ایسے احمدی بھی ہیں جو خلافت کی بیعت نہیں کرتے, اور ہم جس معنی میں جماعت احمدیہ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں, لیکن احمدی ہیں وہ. لاہوریاں جی نے مطلب کرتے ہیں. یہ جناب لاہوریوں کے متعلق بھی بات کر رہا ہے, اور آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہوریوں کے علاوہ بھی جو ہے نا ان کی جماعت کے, ان کے مذہب کے ایسے سیکشن تھے جن لوگوں نے مرزا ناصر احمد کی بیعت نہیں تھی کی. عام طور پہ تو ہم کور کرتے ہیں نا صرف یہ لاہوری جماعت کو, لاہوریوں کو, لیکن مرزا ناصر احمد کی جب بیعت ہوئی تھی اس وقت بھی ان میں جو تھا یہ رکھنا پڑا تھا, اور اس کے بعد مرزا طاہر احمد کی جب بیعت ہوئی تھی اس کے بعد بھی رکھنا, اس موقع پر بھی رکھنا پڑا تھا. پھر تو خیر یہ سلسلہ اب تو وہ ہر سال جو ہے ان میں نیا کوئی نہ کوئی گروہ آ جاتا ہے. تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. You mean the people who belong to Lahore group? یہ ضیاء رسول بھائی نے جس طرف اشارہ کیا تھا, ہاں, people who belong to the Lahore group or scattered individuals sometimes. یہ دیکھیے ضیاء رسول بھائی, scattered individuals sometimes who do not take bath but they call themselves Ahmadi. یعنی وہ لوگ جو کہ لاہوری گروپ کا حصہ بھی نہیں ہے اور مرزا ناصر احمد کی بیعت میں بھی شامل نہیں ہے, اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ربوے کے ہی رہائشی ہیں, مطلب اس سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن وہ جماعت احمدیہ کا حصہ نہیں ہے. اب ان کی وہ کہاں پہ گئی بات 72 فرقے اور 73 فرقے اور 74 فرقے. یہ تو قومی اسمبلی کی کاروائی جو ہے اس کے نتیجے میں فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ممبرز کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے 74A 74B 74C 74D اور پتہ نہیں کتنے ہی فرقے ہیں. تو یہ دلیل بھی ان کی یہاں سے ٹوٹتی ہے. مسٹر یحییٰ بختیار, ایوری پرسن ہو ٹیکس بیتھ از اے ممبر آف دا جماعت احمدیہ. ہاں, احمدی جماعت احمدیہ جس کو جماعت مبائین بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. مسٹر یحییٰ بختیار, اینڈ یو سیڈ سر دیٹ یو آر الیکٹڈ ٹو دا آفس. ہو الیکٹس یو؟ ہو الیکٹس دا امام؟ مرزا ناصر احمد بائی این الیکٹورل کالج. یہ ضیاء رسول بھائی ایک اور یہاں پہ نوٹ کرنے والا نقطہ ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ خلیفہ کو منتخب کرتا ہے, لیکن آج زیادہ تر احمدی ضیاء رسول بھائی آپ کو جب خلافت کی بات ہوتی ہے تو کیا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں, بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین. ہاں جی, خلیفہ خدا بناتا ہے. اس کی طرف یہ آگے چل کے آئے گا, اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اسے کور کریں گے. اچھا, مسٹر یحییٰ بختیار, that is an electoral college. Will you please kindly tell us the composition or the member of that electoral college? اب ضیاء رسول بھائی یہاں سے آگے جو ہے نا پھر سے مجھے آپ کی توجہ ذرا اسپیشلی چاہیے, اور اپنے سامعین ناظرین کی بھی. مرزا ناصر احمد, ہاں, صحیح تو مجھے معلوم نہیں, صحیح تعداد تو مجھے معلوم نہیں, میرے خیال میں کوئی 500 کے قریباً 500 ہیں, اور اس میں مختلف گروپس کی نمائندگی ہے. ایک تو جماعت کی جو تنظیم ہے اس کے ممبر ہیں, مثلاً ضلع کا امیر, ایک یہ ہیں جو باہر جا کر تبلیغ اسلام پر ایک معینہ اور مقررہ وقت لگا چکے ہیں.
تو وہ اپنے اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے تبلیغ اسلام کا کیا وہ الیکٹورل کالج کے ممبر ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے ایک خاص وقت یہاں تربیت اور اصلاح پر خرچ کیا اپنی زندگی کا, وہ اس کے ممبر ہیں. جو صدر انجمن احمدیہ ہے, یہ ہماری انتظامیہ کی تنظیم ہے, رجسٹرڈ باڈی. اچھا, یہ ضیاء رسول بھائی پھر اس کے جو عہدے دار ہیں نا ان کے متعلق بتا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں نا اس الیکٹورل کالج اس باڈی کا حصہ ہیں جو خلیفہ کو منتخب کرتی ہے. یہ میں تھوڑا سا سکپ کر کے جو ہے نا نیچے کی طرف آ رہا ہوں. ایک اور تنظیم ہے ہماری بڑی محدود سی, اس کے جو عہدیدار ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور صحابہ ہاں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے وقت میں جو جماعت احمدیہ میں اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے تھے, ان میں سے جو زندہ ہیں اس وقت وہ الیکٹورل کالج کے ممبر ہیں. اپنی وہ پرانی ایسوسیشن کی وجہ سے اس کے نتیجے میں وہ اور ویسے اس کے متعلق میرا خیال ہے اخبار فضل میں ایک نوٹ شائع ہوا ہے, اگر آپ ضرورت سمجھے تو میں بھجوا دوں گا آپ کو. جناب یحییٰ بختیار شکریہ, آپ بھجوا دیجئے. اینڈ مرزا صاحب, موسٹ آف دیز ممبرز are nominated by somebody else or they are elected by different groups in districts or different areas. Mirza Nasir Ahmad, those who come from the districts are elected by the organization in the district. مثلاً لائلپور میں 100 سے اوپر ہماری جماعتیں ہیں, انہی تعداد میں کہ ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ پریزیڈنٹ امیر ضلع کا انتخاب کرتے ہیں, تو وہ اس طرح الیکٹڈ ہوتے ہیں اور جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں ضلع کی. اور بائی وہ اپنی ایسوسیشن کے, جیسے اس نے کہا, ایک حصہ وہ ہے جنہوں نے بانی سلسلہ احمدیہ کے وقت میں بیعت کی تھی. وہ پرانی جماعت کی ٹریڈیشن سے واقف ہیں اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے ساری عمر. بزرگ ہیں, سکہ ہیں, وزن ہیں ان کی رائے میں, وہ ہیں اور وہ الیکٹڈ نہیں, وہ تو اپنے پرانے آ رہے ہیں. جی یہ ضیاء رسول بھائی اس میں پھر اس نے مزید یہ وضاحت کی ہے کہ کچھ جو ممبر ہیں نا ان کو تو ہماری تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے اس وہ ڈھانچہ جو ہے وہ منتخب کرتا ہے, اور کچھ جو لوگ ہیں نا وہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھی تھے اس وجہ سے وہ اس کے باقاعدہ ممبر ہیں. اچھا, اب ضیاء رسول بھائی یہ جو اوپر میں نے پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اس کی؟ جی جی. اچھا, اب مزید میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آگے. And is it correct that all the members of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's family are ex officio members of this electoral college? اب ضیاء رسول بھائی یہ ایکس officio لفظ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا اور ذہن میں رکھیے گا. مرزا ناصر احمد, میں سوال سمجھ گیا ہوں. فیملی کے معنی عام طور پر نہیں لوگ سمجھتے, یہ فکرہ تو درست نہیں, میں اسی واسطے بیان کرنے لگا ہوں. امید کرتا ہوں میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں آپ کو سمجھا دوں. بڑا کمزور انسان ہوں. فیملی سے مراد آپ کے 3 بیٹے, ان کے بیٹے جناب یحییٰ بختیار, ان کے بیٹے نہیں. مرزا ناصر احمد وہ نہیں اس میں شامل, اور وہ تینوں وفات پا چکے ہیں. اس واسطے وہ جو حصہ ہے کہ فیملی کے اس میں وہ ہیں وہ اس میں نہیں رہا. نیرر ایکسکلوڈ دا فردر اوے, یہ اصول اچھا ہوا. اگر ان کے بیٹے زندہ نہ ہوں تب بھی وہ نہیں, زندہ نہ ہوں تو پھر ان کے بیٹے آ سکتے ہیں. مرزا ناصر احمد نہ کوئی نہ, ان کے بیٹے زندہ ہوں تب بھی وہ نہیں آ سکتے. صرف وہ 3, فیملی سے مراد صرف وہ 3 ہیں, چوتھا کوئی نہیں. اچھا, اب ضیاء رسول بھائی میں یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا خاص توجہ چاہوں گا. پہلے تو یہ جو لفظ تھا نا, بلکہ پہلے یہ لفظ نہیں, پہلے یہ اس کی آخری جو میں نے لائن پڑھی ہے نا اس کی طرف آ جائیں. مرزا ناصر احمد نے اٹارنی جنرل کو یہ جواب دیا ہے کہ جو الیکٹورل باڈی ہے اس کے جو ممبر ہیں ان میں مرزا صاحب کی فیملی کے ممبر جو ہیں وہ صرف 3 لوگ ہیں, ان کے صرف 3 بیٹے. ٹھیک ہے, یہ مرزا ناصر احمد صاحب جو ہے نا یہاں پہ یہ مار گئے ہیں بلنڈر. ان کی جو خلافت کمیٹی تھی نا اس کا قیام ہوا تھا 1956 میں. ٹھیک ہے, مرزا بشیر الدین محمود اس نے یہ اصول وضع کیے تھے, اور ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر 1956 میں اس خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. اس میں نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کے بیٹے شامل تھے, فیملی ممبرز کی بات ہو رہی ہے, بلکہ مرزا صاحب کے جو داماد تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے, یہ داماد جو تھے نا اس بات کو یہ سکپ کر گیا. پہلی بات.
اب یہ جو پرانے ہمارے احمدی دوست ہیں یہ اس متعلق اپنی الفضل اخبار جو ہے اس میں یہ اس کی ساری ہسٹری چھپتی رہی ہے, وہ اس کو وہاں سے کراس ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس الیکٹورل کمیٹی میں مرزا صاحب کے جو بیٹے جو زندہ تھے وہ بھی شامل تھے اور مرزا صاحب کے جو داماد تھے وہ بھی شامل تھے. ایک بات. دوسری بات, ظاہر رسول بھائی جو میں نے آپ کو لفظ ہائی لائٹ کروایا تھا اس کی طرف آئیے گا ذرا. جی, ایکس اوفیشو. ظاہر رسول بھائی اس ٹرم کو ذرا سمجھیے گا. ایکس اوفیشو عہدہ جو ہے یہ کوئی بھی ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کسی ایک عہدے کی وجہ سے, کسی ایک دوسرے عہدے پر ہونے کی وجہ سے آپ کو امتیازی طور پر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سوال جواب ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی الیکٹورل باڈی ہے اس میں مرزا صاحب کی فیملی کے ممبر ہیں. یہ کہتے ہیں ہاں جی ہیں. وہ کہتے ہیں جو یہ ممبر ہیں یہ ایکس اوفیشو طور پہ ممبر ہیں. کیا وہ صرف اس وجہ سے ان کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کا مرزا صاحب کے ساتھ تعلق ہے, وہ مرزا صاحب کے بیٹے ہیں, یا کوئی میرٹ بھی رکھا گیا ہے فیملی ممبرز؟ تو مرزا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مرزا صاحب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس میں شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس قریبی تعلق کی وجہ سے. لیکن یہ ایکس اوفیشو ممبرشپ کا سٹیٹس جو ہے نا یہ صرف ان کے 3 بیٹوں کو حاصل ہے. ان کے علاوہ اس خلافت کمیٹی میں مرزا صاحب کی فیملی کا کوئی بندہ نہیں شامل. ٹھیک ہے. جس طرح سے پاکستان کا صدر جو ہے اس کے پاس ایک عہدہ ہے کہ وہ پاکستان کا صدر ہے, لیکن پاکستان کے صدر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس ایکس اوفیشو سٹیٹس, ایکس اوفیشو عہدہ ہے کہ وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا, ٹھیک ہے, آرمڈ فورسز کا جو ہے نا وہ سپریم کمانڈر بھی ہے. اب اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی جی بالکل. مرزا صاحب کے بیٹے اس کمیٹی میں جو شامل ہوئے ہیں کسی میرٹ کی وجہ سے نہیں ہوئے, ان کا عہدہ صرف ایکس اوفیشو ہے اس چیز کی وجہ سے کہ وہ مرزا صاحب کے بیٹے ہیں. ان کے علاوہ مرزا صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر اس میں شامل نہیں ہے بقول مرزا ناصر احمد صاحب کے. لیکن میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب کے داماد بھی اس میں شامل ہیں. پھر اوپر جو میں پیراگراف پڑھ کے آیا ہوں جس میں مرزا ناصر احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ ایکس کمیٹی کے ممبر جو ہیں نا وہ کس طریقے سے چوز کیے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑی سی آپ نے توجہ رکھنی ہے. اب ضیاء رسول بھائی کس طریقے سے یہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا بائسنس سے بچنے کے لیے مرزا صاحب کی فیملی کا عمل دخل خلافت کے انتخاب پہ نہ ہو, اس وجہ سے صرف مرزا صاحب کے بیٹوں کو ایکس اوفیشو کا درجہ دیں گے, آگے ان کی نسل جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی خلافت کمیٹی میں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے جو سٹینڈرڈز بنائے کہ ایک بندہ جماعت احمدیہ کا مخلص رکن ہو, وہ اتنے سال فلانے عہدے کے اوپر کام کرے, ٹھیک ہے, he will be promoted as a member of خلافت کمیٹی. اب آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی جماعت میں جتنے بھی جو یہ کی عہدے ہیں نا یہ عام طور پہ اپنی فیملی کے ممبرز کو ہی دیتے ہیں. ایسے ہی. اب ایک طرف آپ نے یہ اصول وضع کر دیا کہ مرزا صاحب کے بچے جو ہیں, مرزا صاحب کی فیملی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی مرزا صاحب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف آپ نے سارے کلیدی عہدے جو ہیں وہ مرزا صاحب کی فیملی کو دے دیے, ان کے اہم جو رکن تھے ان کو دے دیے, اور ان کو کل کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا اس چیز کی وجہ سے کہ وہ 10 سال ناظر کے عہدے کے اوپر رہا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ 10 سال یا 5 سال امور عامہ کے شعبے کے اوپر رہا ہوا ہے, وہ 1 سال جو ہے بیرون ملک میں لگا کے آیا ہوا ہے, یا وہ جو ہے ان کا جامعہ احمدیہ اس کا پرنسپل رہا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ اس کمیٹی میں شامل ہو گیا.
تو دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا جو باغ دوڑ ہے, سیاسی باغ دوڑ, خلافت کی باغ دوڑ, وہ اپنے خاندان سے باہر جانے نہیں دی اس الیکٹورل کمیٹی کے معاملہ ذریعے سے. ہوا نا کہ وہ چھری اوپر کر لو نیچے کر لو, کاٹا خربوزہ ہی جائے گا. ہاں جی, اگر ہاں جی, مرزا ہاں صاحب جی. کے بیٹے اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہہ دیا کہ نہیں کریں گے, لیکن ادھر سے ان کو عہدے دے دیے کہ ان عہدوں کی بنا پر پھر ہم ان کو آگے لے جائیں گے, تو بات تو وہیں آ گئی. ہاں, اور زیار رسول بھائی اگر تو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار, اگر تو ان کے پاس کوئی آلہ ایسا ہوتا جس سے وہ مستقبل میں دیکھ سکتے, تو آئی ایم کوائٹ 100% شیور کہ انہوں نے یہ بات یہاں پہ کر کے چھوڑنی نہیں تھی, انہوں نے اس کے اوپر مزید ان سے جرا کرنی تھی, کیونکہ یہ تو بعد میں آنے والے وقت نے ہمارے اوپر یہ عقدہ کھولا کہ ان کی فیملی کے جتنے ممبر ہیں وہ بعد میں اس الیکٹورل کمیٹی کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی کے پڑپوتے, اس کا نام بھی مرزا غلام احمد تھا. ٹھیک ہے, پاکستان میں وہ یہ ان کی جو ناظر امور عامہ ہے اس کے عہدے کے اوپر فائز رہا ہے, وہ اس کا ممبر تھا. مرزا خورشید احمد, مرزا غلام احمد قادیانی کی جو دوسری بیوی تھی, اس سے جو اس کا اس کی اولاد ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا وہ بعد میں قادیانی ہو گئے تھے. ایسے ہی. ہاں, تو اس سے جو ہے نا بیٹا تھا مرزا خورشید احمد, وہ اس کی باقاعدہ جو ہے الیکٹورل کمیٹی کی چیئرمین شپ بعد میں کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کیا اس کا نام ہے مرزا انس. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مرزا صاحب کی فیملی کے ممبر ہی تھے جو بعد میں مختلف عہدوں کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کمیٹی کے اندر شامل رہے ہیں. اور یہی مین وجہ ہے کہ اس خلافت کمیٹی کے بنانے کے بعد قادیانی جماعت کی خلافت مرزا فیملی سے آج تک باہر نہیں نکلی, تقریباً 100 سال ہونے لگے. ایسے ہی آگے بھی نہیں نکلے گی. چار فیملی گدیاں بزنس, بدلی. فیملی بزنس ہے یہ. کس طریقے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کیسی سیاست چلا کے یہ گھما کے اپنے فیملی ممبرس کو ہی آگے رکھیں گے, اور آج تک رکھ رہے ہیں. عام قادیانی بس چندہ دینے جو کوئی ہے, جتنا مرضی ایسے وہ ہی ہے, مخلص ہو, ایسے ہی جتنا ہے, مرضی اس کے پاس علم ہو, جتنا مرضی وہ قابل ہو, وہ نہیں جا سکتا. وہ نہیں جا چندے دینے. سکتا. اور یہ مطلب یہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ ہوائی تیر چھوڑ رہے ہیں, 100 سال کی ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے. آپ کی 4 گدیاں جو ہیں وہ مرزا فیملی سے باہر نکلی نہیں ہیں. جو آپ کا خلیفہ آتا ہے وہ یہاں تو مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا ہوتا ہے, یہاں وہ جو ہے وہ نواسا ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, کیونکہ ان لوگوں نے آپس میں شادیاں وغیرہ بھی تو کی ہوئی ہیں نا. اور یہ جو ان کی آپس میں کزن میرجز ہیں وہ بھی بیسیکلی اسی لیے ہیں, اسی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے ہیں کہ یہ گدی جو ہے یہ باہر نہ نکلے, تاکہ کل کو جو بھی کینڈیڈیٹ ہم اپنی فیملی کا جو ہے وہ خلافت کمیٹی کے ذریعے سے اس کا نام جب پیش کریں تو اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ رشتے نکل آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ, اور اس چیز کا اس کو بینیفٹ مل جائے اور اس کا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں. اور مطلب یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ریسنٹلی جو ندا النصر کا کیس نکلا تھا, ٹھیک ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی چند گوئیاں ہوتی ہیں کہ ندا النصر والا جو معاملہ تھا یہ بھی بنیادی طور کے اوپر جو ان کے اندر یہ خاندانی پالیٹکس اور یہ خلافت کی اور گدی نشینی کی پالیٹکس ہے, یہ اسی کا ہی شخص آنا تھا. خیر بہرحال ہم کیونکہ وقت کم ہے اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا جناب یحییٰ بختیار, the office is for lifetime. Mirza Nasir Ahmad, it is for lifetime. Mr. Yahya Bukhtiyar, and where you were elected, was there any other candidate who contested against you, or normally the election is unanimous? Mirza Nasir Ahmad, the election is unanimous. 1-2 normally contest the election. یہ مرزا ناصر احمد سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا انتخاب کس طریقے سے ہوا تھا, جب تمہارا انتخاب ہوا ہے تو اس وقت کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی بدمزگی ہوئی تھی؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں تھی ہوئی. ہمارے اندر عام طور پہ 1 یا 2 بندہ جو ہے وہی کنٹیسٹ کرتا ہے.
میں نے بھی کنٹیسٹ نہیں کیا، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں تھا کیا. مسٹر یحییٰ بختیار somebody contested against you کہ تمہارے مخالفت میں کوئی کھڑا ہوا تھا؟ مرزا ناصر احمد: نہ میں نے کنٹیسٹ کیا نہ کسی اور نے کیا. ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہی نہیں، نہ کسی کا نام، نہ کوئی نام اپنا پیش کر سکتا ہے، کوئی اور بھی نام نہیں پیش کر سکتا. ضیاء رسول بھائی یہاں سے پھر سے توجہ آپ کی چاہیے. جناب یحییٰ بختیار: کوئی اور بھی نام پیش نہیں کر سکتا. مرزا ناصر احمد: کوئی اور وہیں پیش کر سکتے ہیں، پہلے نہیں. وہاں پیش ہوئے 2 نام اور وہ دونوں ہمارے خاندان کے تھے، اور مجھے جب منتخب کیا تو دوسرے نے اسی وقت بیعت کر لی. مسٹر یحییٰ بختیار: These are the rules or conventions under which the selection is held in this manner. مرزا ناصر احمد: ہاں یہ قاعدہ ہے ہمارا بنیادی کہ کوئی شخص اپنا نام تجویز نہیں کرے گا. ضیاء رسول بھائی بہت اہم لائن آنے لگی ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کا وقت سے پہلے نام تجویز نہیں کرے گا ہی نہیں. کوئی کینوسنگ نہیں ہوگی. کینوسنگ از ناٹ الاؤڈ. اب ضیاء رسول بھائی یہاں پہ اپنی جو گدی نشینی اور جو خلافت کا نظام ہے نا، اس کے بارے میں مرزا ناصر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کانسیپٹ بالکل سرے سے ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ اپنا نام تجویز کرے یا سوچے بھی کہ میں کل کو خلیفہ بن سکتا ہوں. یا خلیفہ جب ایک زندہ ہے ان ادر ورڈز، تو اس کی زندگی کے دوران کسی بھی دوسرے شخص کے متعلق یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کل کو XYZ پرسن جب خلیفہ ہمارا وہ آن جہانی ہوگا تو اس کے بعد ABC پرسن کو ہم خلیفہ بنائیں گے. کینوسنگ ہماری جماعت میں نہیں ہوتی. اب میں یہاں پہ جھنجھوڑوں گا ہمارے جو عام قادیانی دوست ہیں، اور خاص کر وہ جو کہ پرانے اس جماعت میں ہیں، ان کو. اگر آپ کی جماعت میں کسی قسم کی کوئی کینوسنگ نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ یہاں پہ مرزا ناصر صاحب کہہ رہے ہیں، تو مرزا ناصر احمد کے خلیفہ بننے سے پہلے مرزا بشیر احمد جو تھے، آپ کے دوسرے خلیفہ بشیر الدین محمود احمد، انہوں نے جماعت کو یہ ہدایت کیوں جاری کی تھی کہ آج کے بعد آپ جب بھی کوئی خط و کتابت کریں گے تو اس کے اوپر حول ناصر لکھا جائے گا، اگر کینوسنگ الاؤ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر تو آپ کے اندر یہ طریقہ کار رائج ہے کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے، جب تک وہ مرحلہ، جب تک وہ وقت نہیں آتا، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی بات کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا اگلے خلیفے کے بارے میں کہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. تو اب یہ توجہ رکھیے گا، آپ کی اخبار الفضل 28 مئی 2022 کا شمارہ ہے. آرٹیکل کا نام ہے خلافت خامس اور میت الہی. HM طارق صاحب نے جو ہے نا یہ آرٹیکل لکھا ہے. اس آرٹیکل میں آپ کی یہ طارق احمد HM طارق صاحب الفضل اخبار میں یہ لکھتے ہیں کہ دوسرا خلیفہ صاحب ہمارے جب منتخب ہوئے تھے، ان کے منتخب ہونے سے پہلے بھی کئی لوگوں نے بشارتیں جو تھی وہ دیں، کئی لوگوں نے خواب دیکھے، کئی لوگوں نے الہام جو تھے وہ اپنے سنائے. تیسرے خلیفے کے منتخب ہونے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ خواب دیکھے. چوتھے خلیفے کے انتخاب سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے خواب دیکھے کہ مرزا طاہر احمد اگلا خلیفہ ہوگا. مرزا طاہر احمد ایون کہ جب بیمار تھے، ابھی ان کی ڈیتھ نہیں تھی ہوئی، بیمار تھے، اس وقت بھی ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں نے اس بات پر گواہیاں دیں اور باقاعدہ اس بات کو شائع کیا کہ مرزا طاہر کے انتقال کے بعد اگلی پرسنالٹی، اگلا بندہ جو خلیفہ ہوگا وہ مرزا مسرور ہوگا. اگر آپ کی جماعت میں کینوسنگ الاؤ نہیں ہے تو بھائی پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کی اخبار الفضل کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ادھر سے اٹھا کے بات نہیں کر رہا. مرزا مسرور کے متعلق اس میں لکھا ہوا ہے کہ 300 کے قریب لوگوں نے مرزا مسرور کے انتخاب سے پہلے بشارتوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، الہاموں کے ذریعے یہ جان لیا تھا کہ مرزا مسرور اگلا خلیفہ ہوگا، اور ان لوگوں نے اس بات پہ گواہیاں دی تھی اور اس کی باقاعدہ جو تھی وہ کیا اسے کہتے ہیں تشہیر کی گئی تھی. اگر تو اب آپ کی جماعت میں کسی قسم کی کینوسنگ الاؤ نہیں ہے
کوئی اپنے لیے راہ ہموار نہیں کر سکتا، کسی دوسرے خلیفے کے لیے، کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے راہ ہموار نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو آپ نے پروپیگیٹ کی، آپ کی اخبار کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود جو ہیں وہ ان کا حول ناصر لکھوانا، اور دوسرا ایک خلیفہ کے مرنے سے پہلے اس کی بیماری کے دنوں میں اس قسم کے خوابوں کی تشہیریں کروانا، یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. Mr. Yahya Bukhtiar, and sir, is there any provision in these rules or conventions for the removal of the Imam or Khalifa from his office? مرزا ناصر احمد نہیں. اس کا ایک بیسک تصور ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور وہ ہمارا ایمان ہے یستخلفنہم، کہ ہمارا جو خلیفہ منتخب ہوتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی مرضی کام کر رہی ہوتی ہے. چونکہ یہ مادی دنیا تدبیر کی دنیا ہے، اس واسطے ظاہر میں یہ جو ہے الیکٹورل کالج کے ممبر یہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہوتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ یہ انتخاب ہمارے نزدیک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسرے اس سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مخفی ارادہ اس میں کام کر رہا ہے، اس لیے ریموول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس نے منتخب کروایا وہ ریموو کر سکتا ہے، اور وہ اس کی مرضی ہے، جس وقت مرضی موت دے دے اور انسان جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے. جی اس میں جو یہ یحییٰ بختیار نے پوچھا ہے کہ آپ میں کوئی ایسی کنونشن بھی ہے کہ کسی خلیفہ کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اندر اس طرح کی کوئی کنونشن نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے اندر جو خلیفہ بن گیا وہ تا حیات خلیفہ ہے، وہ جو مرضی کرے اس کو جو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. Mr. Yahya Bukhtiar, sir, but the Khalifa is after all a human being according to you, even if he is elected by divine intervention. اب یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ سر آپ تو اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ تصرف کر لیتے ہیں اور وہ خلیفہ کو منتخب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آخر کار وہ ہے تو ایک انسان. مرزا طاہر احمد, he is a human being who lives. ضیاء بھائی اسکرول اپ کیجیے گا. جی ابھی ہم تھوڑی دیر میں اختتام کرنے والے ہیں, تو جو ساتھی اگر کوئی شامل ہو کے سوال کرنا چاہے یا کوئی تبصرہ مختصر کرنا چاہے تو وہ لنک میں دے رہا ہوں, تو وہ شامل ہو سکتا ہے. جی. He is a human being who leaves this world any moment if God wills so. No, that is true, but supposing he got mentally or physically incapacitated, he can fall ill. Is there any rule? نہیں, کوئی رول نہیں, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک ایسا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. He cannot fall ill. مرزا ناصر احمد, قانون تو جب بنتا ہے جب اس کے بنانے کی ضرورت ہو. اب یہ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ 2 نمبری کر گیا. اس سے اٹارنی جنرل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر کوئی ایسی کنونشن, کوئی رول ایسا ہے کہ خلیفہ جب آپ نے منتخب کر لیا تو اس کو ریموو کیا جا سکے, کیونکہ بہرحال وہ ہے تو انسان, وہ کل کو بیمار ہو سکتا ہے, ذہنی طور پہ مفلوج ہو سکتا ہے, اس کے اوپر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے وہ اپنی صحت کی وجہ سے خلافت کا جو عہدہ ہے اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے. تو اس حالات میں آپ کیا کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا رول ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے پاس اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے, نہ ہمیں اس کی کبھی کسی قسم کی ضرورت پڑی ہے. اب یہ یہاں پہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور جنہوں نے قادیانی لٹریچر کا جو ہے نا وہ کیا ہوا مطالعہ, ان کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ ان کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود, وہ تقریباً 10 سے 11 سال جو ہے فالج کے مرض میں مبتلا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے مرزا ناصر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اسمبلی کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا کہ ہم ایک بہت ہی جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کی شخصیت ہیں, ایک ہم نے بہت اعلیٰ قسم کا نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے اوپر ہماری بیماری نہیں لگتی کوئی. جی, اور ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. ہاں, ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. مطلب آپ دیکھیں, آپ اگر تو ایک چھوٹی سی ریڑھی بھی اگر آپ نے چلانی ہے نا, چھوٹی سی ریڑھی بھی چلانی ہے, تو آپ کو اس ریڑھی بان کی جو ہیومن لیمٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ضیاء رسول بھائی, ریڑھی بان جو ہے وہ ریڑھی کیوں لگاتا ہے؟ روزی کمانے کے لیے لگاتا ہے, ٹھیک ہے.
अब अगर तो वो मुसलसल डे एंड नाइट डे एंड नाइट डे एंड नाइट डे एंड नाइट रेडी लगाता रहे लगाता रहे लगाता रहे लगाता रहे, आखिर उसकी भी कोई ना कोई ह्यूमन लिमिट है। वो 2 दिन मुसलसल काम कर लेगा, 3 दिन काम कर लेगा, चौथे दिन वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, आपसे इस तरीके से रेडी नहीं है चल सकती। आप यहाँ पे पूरी जमात जो है वो चला रहे हैं, और कल को अगर तो आपका खलीफा कोई इस किस्म की हरकत करता है, जिस किस्म की हरकत निदल नसर केस के सामने आने के बाद मिर्जा मसरूर ने की है और पूरी दुनिया इसको जानती है, तो डू यू हैव एनी अथॉरिटी, डू यू हैव एनी रूल, डू यू हैव एनी प्रेसिडेंट कि आप कल को उससे ये सवाल भी कर सकें कि यार तुम एक रेप विक्टिम जो लड़की है उसको किस तरीके से इस तरह हरास कर सकते हो, तुम किस तरह से उसको धमकियां दे सकते हो, तुम किस तरह से उसकी आवाज को दबा सकते हो, तुम किस तरह से उसके खिलाफ नाइंसाफी कर सकते हो। इस किस्म की कोई इंटरवेंशन पॉलिसी, कोई रूल इनमें है ही नहीं सिरे से। और फिर ये कहते हैं कि हमारी जो वो है खिलाफत, ये तो एक ऐसा पौधा है और ये एक ऐसी छतरी है जिसके साए तले हम परवान चढ़ रहे हैं और परवरिश पा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। जी ज़िया रसूल भाई, आगे पढ़ूं मैं या आपने कोई कॉलर लेने हैं? हेलो हेलो हेलो। जी सर, मेरा माइक जो है वो ऑफ था, मैं बोल ही जा रहा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जी हम इसका दुरानिया जो है ना वो तकरीबन 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं इसको बढ़ाएंगे, और पेज नंबर 12 तक हमने कवर कर लिया है, तो इंशाल्लाह पेज नंबर 13 से नेक्स्ट प्रोग्राम से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा ज़िया रसूल भाई। अगर आपके पास कोई कॉलर हैं तो उनको आप एमपी साहब एक शामिल हुए हैं, शायद इनका नाम मोहम्मद फाजिल है, इनसे बात और कर। ज़िया रसूल भाई, मैं आपके इस चैनल के तवसत से बिल्कुल इस बात का बरमला इजहार करता हूँ कि मैं बिल्कुल एक हकीर सा आम सा बंदा हूँ। कोई मेरा दावा नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई इल्हाम होता है, ना मैं कोई मसीह मऊद का दावेदार हूँ। ठीक है, ये जितनी बात हुई है, अगर इसमें मेरे से कोई गलती कोताही हुई है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात के सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सदके नीयत से मैंने ये सारी बातें की हैं। अगर तो किसी हमारे अहमदी दोस्त को, कादियानी दोस्त को, किसी साथी को कोई इस पे एतराज़ है, वो कोई मेरी करेक्शन करना चाहता है, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी प्लीज़ आके करेक्शन कर दीजिएगा आप। जज़ाकल्लाह सिकंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आम दावत है, लिंक हमने दिया हुआ है। कादियानी अहबाब, आमदी अहबाब जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। वो किसी भी बात पे उनको लगे कि हमने मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं पेश किया, या कहीं हमने पढ़ा नहीं है, या कोई भी उनको ऐसी चीज़ लगती है, या वैसे वो आके बात तबसरा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जरसुल भाई, मोहम्मद लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही कोई नहीं है। वालेकुम। अगर आपको लगता है कि हमारे से कोई गलती हुई है, आप हमें समझा दें। गुफ्तगू के जरिए से, बिल्कुल दलील के जरिए से हम बात करेंगे। कोई किसी के ऊपर जो है ना, हम वो सोटा लेके नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी मोहम्मद फाजिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे या कोई तबसरा है आपका? नहीं, मेरा यही सवाल है कि देखो, अहमदी लोग तो भाई वो लोग किसी की बात मानते नहीं। उनको कितना भी समझाओ ना, वो बहस करने लगोगे ना उनसे, तो वो जो है अपना ही झंडा आगे करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं। तुम कितना भी दलील दे दो, ऐसे ही कितना बिल्कुल भी सही। दलील दे दो, क्योंकि मैंने उनका एक डिबेट में देखा था, वो मानने के लिए रेडी ही नहीं होते। वो अपना ही झंडा आगे कर देंगे। तुम लाख दलील भी दे दो ना, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं। तो उनसे बहस करना बेकार है। बिल्कुल यही जहनीत है इनकी, और जो मर्जी इनको बताया जाए, बस इन्होंने एक चीज़ जो जहन में फिट कर ली है वो
کسی دلیل سے کسی طرح، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے باتوں میں بحث میں یہ لاجواب ہوتے ہیں، جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ یہ جواب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا یہ سب ان کو پتا ہو جاتا ہے نا، پھر بھی یہ نہیں مانتے، یہ سب جانتے بھی ہیں اور یہ پورا سب ان کو پتا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، یہ ایک دم قسم کھا کے آتے ہیں کہ بھائی مجھے ماننا ہی نہیں ہے، پورا بھی دلیل دے دو نا پھر بھی نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں جی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں جی بس اور کیا کر سکتے ہیں۔ جزاک اچھا اللہ جی۔ ایک چیز ہے ہمارے ادھر ہمارے انڈیا میں نہیں پائے جاتے، بہت پائے ہی نہیں جاتے، یہ تو زیادہ تر پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں نا، انڈیا میں دیکھو گے نا تو پائیں گے، مطلب بہت ہم نے دیکھا لیکن آج تک کوئی ملا نہیں ایسا۔ بس یہ ویسے دنیا کا تو بتاتے ہیں، ہم پھیل گئے ہوئے ہیں ساری دنیا میں اور انڈیا والے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا یہ مرزئی کوئی، حالانکہ یہ ان کا مرکز، مین مرکز ان کا قادیان یہ انڈیا میں ہے، جہاں سے یہ اچھا سارا فتنہ شروع ہوا۔ ہاں لیکن انڈیا میں ملتا نہیں، انڈیا میں ہم نے بہت جگہ دیکھا لیکن آج تک کوئی ہم کو ملا نہیں ایسا۔ چلیں ابھی وہ بتا دیں گے کسی نہ کسی پروگرام میں کہ کہاں یہ چھپے ہوئے انڈیا میں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا ہاں اگر مطلب ہوں گے تو لیکن بتاتے بھی نہیں نا یہ لوگ، ہاں چھپ کے رہتے ہیں ایسے ہی۔ باقی بورا لوگ رہتے، بورا سماج معلوم ہے، یہ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں داؤدی، یہ لوگ تو رہتے ہیں، یہ لوگ تو علانیہ مطلب گھومتے ٹہلتے ہیں، ان لوگوں کا پتہ رہتا ہے، یہ لوگ جو ہے اپنا جو ان کا عقیدہ ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں، لیکن یہ جو قادیانی لوگ ہیں تو ہمارے ادھر تو دکھتے ہی نہیں، یہ چھپاتے ہیں نا، تقیہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں جی ایسی بات ہے بالکل۔ چلیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ فاضل بھائی، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آئیے گا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر سعید اسپرٹ صاحب بھی شامل ہوئے ہیں، ان سے بھی کچھ بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کام کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز۔ ہاں جی، میں نے تو آپ کا سارا پروگرام نہیں سنا، لیکن وہ میں نے دیکھا تھا، وہ قادیانی چینل ایک جو ہے وہ کر رہا ہے اس پر پروگرام، میں تو وہاں گیا تھا اس کے چینل پر، پہلی بات اس نے میرے ساتھ یہ کی کہ مجھے بلاک کر دیا پہلے میسج کے بعد ہی، ہاں اس نے مجھے بلاک کر دیا، وہ یا نام کا جو ہے ان کا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا آخر میں وہ لوگوں کو انوائٹ کرے گا، وہ تو اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے نہ کسی کو انوائٹ کیا لائیو سٹریم میں، نہ کچھ کیا، مطلب ان کو کس بات کا خوف ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی۔ اور اس نے وہ اللہ وسایہ صاحب کی کتاب جو ایک بالکل مختصر سا انہوں نے ریویو لکھا ہے، اس سے ادھر ادھر کے ٹکڑے لے کر دکھا رہا تھا، اور یہ جو اس نے پورا پڑھا بھی نہیں، یہ جو ہے کاروائی جو ہے نا، اب میں تو اسی کے میں نے اس کا دیکھا کچھ حصہ پروگرام کا، کہتا ہے جی یہ ڈاٹ کا مطلب ہے انہوں نے وہاں سے حذف کر دیا ہے، جہاں پر بھی ڈاٹ آتا ہے اس کاروائی میں، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی بول رہا تھا تو اس کے بولنے کے درمیان میں ہی دوسرا آدمی بول پڑا، کاروائی میں ایک حرف بھی حذف نہیں کیا گیا، ایک حرف بھی ہٹایا نہیں گیا کاروائی میں۔ اور اس نے دوسرا کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی مرزا ناصر نے اس نے شادی کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ میں تو اتنی لاؤڈ ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے تو یہ سارا موثر نامہ پڑھا ہوا ہے اور یہ ساری کاروائی پڑھی ہوئی ہے، وہ مثالیں اس کو دے رہا تھا مرزا ناصر کو کہ بھئی پاکستان میں 4 شادیاں کر سکتے ہو، امریکہ میں کر کے دکھاؤ، تو وہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے مرزا ناصر۔ اب سارے لوگ جو سنتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہ مرزا ناصر آئیں بائیں شائیں کر رہے جی ایسا نہیں ہے، بھئی جواب دے ہاں یا نہ، یہاں پر کر کے دکھا، یا خان تو دوجا ویاہ کر کے دکھا، میں پولیس بلاواں گا، ہیں تو پھر تو مینوں دسی تیرے نال ہوندا کی ہے، تو نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ اس ملک میں قانون ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے پہلی شادی کے ہوتے ہوئے، اور مرزا ناصر کہہ رہا ہے نہیں جی آں باں شاں، اور کہتا ہے دیکھو جی کوئی سیدھا جواب ہی نہیں مل رہا۔ مطلب قادیانیت میں اور جھوٹ میں اور دھوکہ دہی، دیکھیں قادیانیت دھوکہ دہی ہے،
میں لوگوں کو ایک بات بڑی صاف بتا دوں، قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر فراڈ اور دھوکہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ان کو لکم دینکم ولی یا دین، ان پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، وہ ان پر لاگو، یہ آیات تو ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہیں جن کا دین ہو، مذہب ہو۔ ان کا تو نہ دین ہے نہ، اور سب سے بڑی بات میں سارے قادیانیوں کو بتاتا ہوں جو نہیں جانتے، 90% تو نہیں جانتے، ان سے پوچھو تمہارا فقہ کہاں پر ہے، یہ دکھائیں گے اللہ جی 2 والیوں فقہ احمدیہ کے، فقہ حنفیہ کی ماں بہن ایک ہی ہوئی ہے۔ ان کو کہو کہ لاؤ جو مرزا قادیانی جو مرتد جو تھا ان کا قادیانی مرزا، اس نے جو فقہ لکھا ہے وہ لے کے آؤ۔ فقہ تو نبی لکھتے ہیں، فقہ کی ابتدا اور شریعت تو نبوت کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ وہ پاگل ایسا تھا اسکیزوفرینک، اس نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ خیر، یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کاروائی کو، یہ جو پڑھ رہا ہے اتنی، میں سارے قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ میرے نہ جاننے والے قادیانیوں، اور اگر تم احمدی کہنا چاہتے ہو، احمدی تو تم ہو نہیں، یہ میں تمہیں صاف بتا دوں۔ وہ تم کاروائی یہ جو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ لوگ، تم خود بھی تو ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لو۔ مطلب اتنے جاہل تو نہیں ہو نا کہ تھوڑی سی انگریزی اور تھوڑی سی اردو نہیں پڑھ سکتے۔ میرے چینل پر 10 سے زیادہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، 4 5 گھنٹے کی بنی ہوئی ہیں، تم پڑھ کے دیکھو۔ مرزا ناصر وہ خبیث شخص ہے اس کاروائی کا جو سیدھا جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ میں کہنا ہے وہ ماں مر جائے جو وہ کدی سیدھا جواب دے۔ وہ نہیں اتنی خباثت، مطلب مجھے تو کاروائی پڑھتے لگا کہ یار یہ ایک تو جاہل ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کہا بھئی یہ جاہل اور ان پڑھ تو ہے لیکن دھوکے باز ہے نا۔ سیدھا جواب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھیں، اب وہ اس نے، یہ میں اسی کی مثال دے رہا ہوں، اس نے وہی صفحے پڑھے جو آپ پڑھے، اس میں کہتا ہے دیکھو جی مرزا ناصر کو وہ سیدھا جواب، اوے مرزا ناصر سے وہ سیدھا سا پوچھ رہا تھا کہ پاکستان میں 4 شادیاں کرو تو کچھ نہیں ہوئے گا، امریکہ میں کر لو تو کیا کچھ ہو جائے گا۔ وہ مرزا ناصر کہہ رہا ہے نہیں جی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور بھئی امریکہ کے قانون میں لکھا ہوا ہے، میں قانون کی وہ شک نکال کے سیکشن نکال کے دکھا دیتا ہوں، اور یہی بات میں اس کو کہتا ہوں تو کر کے دکھا، مینوں تو جاویا میں تے پولیس بلاواں گا، ہے یہاں اجازت ہی نہیں ہے۔ اور کہہ رہا ہے جی مرزا ناصر تو کتنی صاف بات کر رہا ہے۔ وہ مرزا ناصر تو صاف بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اتنا کند ذہن اور جاہل اور دھوکے باز شخص ہے، وہ سیدھا جواب ہی نہیں اس کو دے رہا۔ اور پھر وہ دوسری بات پر آ گیا، اس کو چھوڑ کے اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی تو اپنے بارے میں بتا۔ اور دیکھو آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا، 12 صفحے پڑھے ہوں گے، ان میں سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتا مرزا قادیانی مرتد ہے کون سی؟ سیدھا سوال دیا بھائی، مرزا قادیانی مجھ سے پوچھو، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی وقت بھی پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ مرزا نے تو اپنی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ 5-6 سال کے تھے تو آپ کے والد فوت ہوئے۔ میں حوالہ آپ کو بھی آتا ہوگا ضیاء بھائی، یہ ان کا وہ اسکیزوفرینک نبی لکھ کر گیا ہے کہ جب آپ 5-6 سال کی عمر تھی تو آپ کے والد تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے آپ کی پیدائش سے۔ یہ اور اس سے پوچھا پہلے 12 صفحے میں سب سے پہلا سوال ہی کہ اے دس تیرا نبی کون سی؟ وہ کہتا ہے جی پیدا کب ہوا، فوت کب ہوا، بیسک سوال، سیدھا سا سوال اس نے پوچھا بھی بتاؤ کب خباثت پھیلانے والے پیدا ہوا، کب وہ جہنم واصل ہوا۔ سوری میں نے ان کے بارے میں زیادہ پڑھ لیا، اس لیے میں ذرا صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں اب۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ پیدا کب ہوا۔ اب پیدائش ان کی کا پتہ، ہماری اتنی ویڈیو دیکھ لو، سارے قادیانیوں نیڑے آ کے سنو، اس کی مرزے کی پیدائش جو ہے نا 1832 میں شروع ہوئی اور 1842 میں ختم ہوئی، 10 سال پیدا ہی ہوتا رہا۔ اور 6 تاریخ پیدائش انہوں نے لکھی ہیں، 1832، 1835، 1838، 1839، اور مرزا اور خباثت دیکھو قادیانیوں کی، مرزا خود اپنی کتاب البریہ میں لکھ گیا ہے کہ جی میں تو پیدا ہوں جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس کو یہ غدر لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اس نے کہا میں 16 سال کا تھا تو 17ویں میں لگا ہوا، تو اس کی ایک وجہ ہے 1857 میں ریکروٹ کر رہے تھے ہر 18 سال کے بندے کو،
تو مرزے کو کیسے بھول سکتی ہے یہ بات کہ اس کا بھائی بھی جنگ میں گیا, اس کا باپ بھی مسلمانوں کے خلاف کیا. دیکھو تاڈا نبی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں گیا تو یہ نہیں گیا مرزا, وہ تو پہلے سے جاہل بھی تھا اور نکمہ بھی تھا. تو اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا 1857 میں جناب میں 16 سال کا ہو چکا تھا, 17ویں میں لگا ہوا تھا. اس کی وجہ اس نے ٹائم لائن بتا کے, اور مرزائی نے کہتے نہیں جی 1835 پیدا ہوا, لکھ دی لعنت مرزائی ہو. یہ بات اس کی پیدائش پر اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے دنیا میں, اور مرزا ناصر نہیں جی میں کل آپ کو بتا دوں گا, لکھ کر دے دوں گا, لعنت. تو دوسرا اس نے پوچھا مریا کدوں, یار تو انہوں ایہی دستے کہ 26 مئی 1908 کو, اس پر تو تم کوئی کرتے بھی نہیں کیونکہ ساروں نے دیکھا, اور لاہور میں براندرتھ روڈ سے لے کے لاہور اسٹیشن تک گند کوڑا پخانہ پیشاب اس کے ڈبے پر پھینکا لوگوں نے. خدا تعالیٰ میں اتنی کیا طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روک دے کہ یہ تو اس کا نعوذ باللہ نبی جا رہا ہے, اس پر گوں پیشاب کیوں پھینک رہے ہو؟ نا جی بتاتے ہی نہیں. اور یہ اس نے مرزا کی تعلیم کیا تھی, اور پورا آپ یہ کاروائی پڑھ لیں, مجھے نکال کر دکھا دو کہیں پر مرزے کی تعلیم کا ذکر کیا ہو, اس نے کہیں پر اور بات کی ہو, کچھ بھی نہیں, جواب ہی نہیں دیتا جی مرزا ناصر نے. یہ مرزا ناصر سننے والے قادیانیوں سنو, یہ وہ شخص ہے جس نے 30 سال یا 40 سال کی عمر میں کانٹے والے کی لڑکی کا ریپ کیا تھا, پھر اس نے ربوہ کی بے شمار لڑکیوں سے زنا کیا. ان کے گھر کی نوکرانی پر کو لازمی ہوتا تھا اس کے جاب ڈسکرپشن میں لکھا جڑا منڈا ہے تیرے تے چڑھ جائے. یہ وہ مرزا ناصر ہے, اور جس نے اپنے بیٹے کی محبوبہ, لقمان کی محبوبہ تھی یہ طاہرہ جو ہے, یہ کنگ ایڈورڈ کی پڑھی ہوئی لڑکی ہے, اس کا کنگ ایڈورڈ میں بھی بوائے فرینڈ تھا, پھر اس نے اڑا لی کہ او میں تو بڑی دعا کی تھی اللہ کو مینوں وہی ہوئی. اور میرے پاس ویڈیو ہے جی جہاں پر مرزا ناصر کا جو اس کا ایک اور لڑکا ہے نا بڑا جو مر گیا ہوا ہے, کہتا ہے جی مرزا ناصر کو تو الہام ہوتا تھا, وہ تو الہامی جواب. اور سارے قادیانیوں کو میں کہتا ہوں, میرے قادیانی نہ جاننے والوں آپ پلیز آؤ, یہ الہامی جواب سنو تو صحیح. پہلا الہامی جواب تو آپ کو زیاد صاحب بھائی نے بھی بتایا ہے کہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب میں عیسائی ملکوں میں, اور اس کی ایک وجہ ہے عیسائی ملکوں میں دوسری شادی کیوں منع ہے, کیونکہ نیو ٹیسٹامنٹ جو انجیل جسے کہتے ہیں اس میں بک آف جانس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم نے ایک شادی کر لی تو تم اس عورت کو کبھی ڈائیورس نہیں کر سکتے, یہ کیتھولک ریلیجن ہے, اور اگر تم نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہے تو تب بھی تمہاری شادی ختم نہیں ہوئی, اگر تم دوسری شادی کرو گے تو یہ ایڈلٹری ہوگی. یہ ان کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے. خیر میں کیا بتاؤں ان کو, اب ہم تو یہی کہتے ہیں کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ, جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, ومن یضللہ فلا ہادی لہ, اور جس کو ہدایت ملے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جمعے میں پڑھا کرتے تھے. یہ تو آپ خود فیصلہ کر لو. ہمیں تو پتہ ہے آپ میں سے اکثر جانتے ہیں اور بہت انکمفرٹیبل ہے, چھوڑ دو اس لعنت کو, قبر میں نہیں جانا قادیانیوں. یہ تو ایک ایمان سے جتنا قادیانیوں نے ایک جھوٹے شخص کو اوپر کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. مطلب اور میں تو وہ لوگ جو اس کو, بس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہر بار آج کل میں سب کو یہ بتاتا ہوں, مرزے کو صاحب کہنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہے, کیونکہ آپ نے سب کے ساتھ عزت کے لفظ استعمال کیا. آپ کے خط میں دکھاؤں گا, لیکن آپ نے مسلمہ کذاب کو لکھا مسلمہ الکذاب, یعنی جھوٹوں میں بھی بڑا جھوٹا. کسی کو کوئی بھی نہ, آپ نے اسود انسی اور مسلمہ کذاب دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا و مولا کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مرزے میں اور مسلمہ کذاب میں صرف ایک فرق ہے کہ مسلمہ کذاب تو بادشاہ تھا اور اس کی دنیاوی عزت بھی بہت تھی. مرزا تو ایک گھٹیا خاندان میں پیدا ہوا اور پاگل بھی تھا. اس کے علاوہ
इसने बिल्कुल कॉपी की है मुसैलमा कज़ाब की। इसलिए मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फतवा मिर्ज़े पर पूरा जारी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे ये लोगों ने बात कही थी पिछली मर्तबा भी, किसी ने शायद ना समझी में कह दी कि मैं सारे कादियानियों को क्यों मुर्तद कहता हूँ। इस पर भी मैं बड़ा मुख्तसर एक फ़िक्रे में मैं आपको बता दूं। मुर्तद को होता है फितरी मुर्तद, फिर होता है मिली मुर्तद, एक तीसरा मुर्तद होता है जिसको ज़िंदगी मुर्तद कहते हैं। ज़िंदगी मुर्तद वो है जो मुसलमान होने का दावा करता है लेकिन इस्लाम की नफ़ी करता है। उनमें उनका पैदा हुआ बच्चा, हर वो बच्चा जो समझ सकता है वो भी मुर्तद, और उनके पूरे कबीले का हर शख्स मुर्तद। इसलिए जो जंग हुई थी उस दौर में बहुत सारे मुर्तद थे, उनमें उसको इर्तदाद की जंगें कहा जाता है। उन जंगों का नाम है इर्तदाद की जंग। उन लोगों के खिलाफ जो मुर्तद थे उनके बच्चे भी मुर्तद, वो भी मुर्तद, क्योंकि मुसलमा कज़ाब ज़िंदगी मुर्तद था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना इस सीरीज़ को, अगर ज़िया भाई बना रहे हैं इस सीरीज़ को, तो बड़े गौर से सुने। और ज़िया भाई आप इनको लिंक भी दें ताकि ये डाउनलोड करें और ख़ुद फैसला करो आप कादियानियों। ये तो आपको धोखा दे रहा है। मुझे उसने ब्लॉक कर दिया जी जाते ही। मैंने अभी एक कमेंट किया, उन्हें बिल्कुल ठा करके ब्लॉक कर दिया। अब मैं तो तुम्हें ब्लॉक ही नहीं करता, हम तो इनकी मिन्नतें करते हैं कि आओ हमारे चैनल पर हमसे बात करो। मैंने तो जितनी भी लाइव स्ट्रीम की है ये आके इधर उधर कमेंट किए, मैंने नहीं मिटाए, बल्कि मैं इन्हें कहता रहा आके सामने सामने तो बात करो। ये धोखेबाज की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि उसने तो झूठ बोलना है, और झूठ के तो पाँव क्या, उसका कुछ भी नहीं होता। खैर, अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे कादियानियों। बस ज़िया भाई कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरा ख्याल, लेकिन फिर भी सच ही का। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जितने साथी नए शामिल हुए हैं वो काइंडली चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके। जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।